अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेजबान ज़रिया बारिफ और मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब। लेकिन हमारे साथ इस्लामा क्यों नहीं है यार? ये मुझे खुद समझ नहीं आ रही है कर क्या रही है इस्लामाबाद यूनाइटेड, और 2 मैचेस इतने बुरे तरीके से हारे। अब तक तो हम कराची किंग्स को कह रहे थे कि इन्होंने अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं किया, ये क्या कर रहे हैं, किस तरह से खेल रहे हैं। लेकिन कल जब इस्लामाबाद यूनाइटेड खेल रही थी मुल्तान सुल्तान के साथ, तो बिलीव मी एक बड़ा ही मायूस कुन मरहला था, सोचने वालों के लिए भी देखने वालों के लिए। लेकिन अच्छा, इसमें शुएब 5 आपके प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि कमाल महारत रखते हैं, और वो अगर सारे के सारे डग आउट में बैठे तो फिर आप कैसे परफॉर्म कर सकते हैं? लाइक शादाब खान कैप्टन है, वो नहीं परफॉर्म करे। हसन अली डेथ बॉलिंग उनकी अच्छी है, स्पिनर बहुत अच्छे हैं, वो नहीं खेल रहे हैं वहां पे। पॉल स्ट्रिलिंग जो कि ओपनिंग बैट्समैन है, वो नहीं खेल रहे। एलेक्स हेल्स नहीं खेल रहे, जिशान जमीर नहीं खेल रहा। इसके बगैर तो कैसे चलेगी? देखिए, ये मामला अपनी जगह। मैंने ये फैसला कर लिया कि मैंने आज से अपने बच्चों को बर्गर नहीं खिलाना, मैंने उनको खिलाना है सोन हलवा। क्यों? मुल्तान सुल्तान में लगता है सोन हलवा ही खा गया। अच्छा, वो बर्गर बचे, वो बर्गर हो गए। वैसे ये है क्योंकि वैसे भी जो ऑर्गेनिक फूड होते हैं ना, उसमें बड़ी ताकत होती है। और सोन हलवा वैसे भी गुड़ की तैयारी के साथ, इन सब चीजों के साथ पकाया जाता है, देसी घी, मेवे। तो मेरे ख्याल से मुल्तान सुल्तान जो है ये खा पी के ना थोड़े से रजमज गए हैं। जबरदस्त जी। पाकिस्तान सुपर लीग की हम बात करें, 7th एडिशन। जिस तरह ज़रिया आपने कहा कि ज़ाहिर है अगर इतने अच्छे प्लेयर्स ना खेलें, डग आउट में बैठे, तो फिर कैसे परफॉर्मेंस आएगी सामने। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड को कहना ही चाहिए ज़रिया कि एक तरफा मैच था, एक तरफा, बिल्कुल ऐसा ही था। शिकस्त जनाब उनको हुई है। 106 रन का हदफ था। मुल्तान सुल्तान ने 17.2 ओवर्स में हासिल कर लिया। नुकसान सिर्फ हुआ 4 विकेटों का। 111 रन बनाए हैं। कप्तान मोहम्मद रिजवान 1 छक्का 2 चौके की मदद से 42 गेंदों पर 51 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे। तो जनाब ये थी मैच की सूरत हाल। लेकिन इससे ज्यादा जो हेडलाइंस बन गई वो एक और शख्सियत ने बना दी, जिसने कोशिश पूरी की कि पीएसएल को बदनाम, कोशिश पूरी की पाकिस्तान को बदनाम करेंगे, पर उस कोशिश में नाकाम भला क्यों हो गए? बिकॉज हमारे पास ना इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट भी हैं। हम मामलात खोल के सामने रख देते हैं कि भैया जो आप इल्जाम लगा रहे हैं उसकी हकीकत क्या है। ये तो इल्जाम, ये उसकी हकीकत, माजी में क्या करते रहे, कच्चा छट्टा सब कुछ सामने लेकर आ गए। हम बात करें जेम्स फॉल्कन्स की, कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाड़ी हैं, और उनके बयानात जो हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मुस्तरद कर दिए। बिल्कुल, फॉल्कनर जो हैं उनके बयानात को मुस्तरद किया गया है पीसीबी की तरफ से, और ये कहा गया है कि आइंदा उन्हें पीएसएल का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा, जो कि बिल्कुल दुरुस्त ऐलान किया गया है। गैर मुल्की खिलाड़ियों को 70% अदायगी की जा चुकी है, जबकि जो बकिया 30% पेमेंट है वो इवेंट के बाद की जाएगी। और ऑफिशियली हम लोग देखते हैं कि यही पीसीबी का रूल माजी में भी रहा है। जेम्स फॉल्कनर की 70% अदायगी बर्तानिया में उनके ऑफशोर अकाउंट में की गई थी, जिसके बाद खबर ये सामने आई कि उन्होंने खुद भी इस बात की तस्दीक की थी। लिहाजा पीसीबी और कोयटा ग्लैडिएटर्स के मुश्तरका एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान सुपर लीग की 7 साल तारीख में कभी किसी खिलाड़ी ने अदम अदायगी की शिकायत नहीं की। बल्कि हमारे पास तो ऐसे खिलाड़ी रह चुके हैं शुएब, जिन्होंने न सिर्फ पाकिस्तान में पीएसएल खत्म होने के बाद भी अपने अपने मुल्कों को, अपने अपने देशों को वापस जाकर भी पाकिस्तानी अवाम का बड़ा प्यारे तरीके से शुक्रिया अदा किया है। डेरिन सेमी इसकी बड़ी खूबसूरत मिसाल है। तभी तो हम कहते हैं कि उन्हें एजाजी नेशनैलिटी जो है हम वो दे चुके हैं। तो ये जबरदस्त एक बात। लेकिन जरिए आप यहाँ पे ऐड भी करते हैं ताकि नाज़रीन ये जान पाए कि अगर उन्होंने शिकायत की कि मुझे अदायगी नहीं हुई, तो जो अकाउंट नंबर दिया गया उसी में पैसे ट्रांसफर किए गए। बाद में उन्होंने कहा मैं यूज नहीं करता। अरे भाई, आप यूज नहीं करते, थोड़ा सा टाइम दे दो, हम वो पैसे वापस ले लेते हैं, आपको दे देते हैं। अकाउंट वो आपका ही था। अब जब बैंक पे से कहा गया तो ज़ाहिर उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, और टाइम लगेगा, पैसे मिल जाएंगे। लेकिन उसके बाद जो रवैया उनका रहा, यानी हम अगर होटल में उनके रवैये की बात कर लें, हम उनके एयरपोर्ट पर रवैये की बात करें, इंतहाई अफसोसनाक, यानी पुअर सिविक सेंस। जेम्स फॉल्कनर, इनके बयानात गलत हैं, अफसोसनाक हैं, ज़ाहिर ये तो हम कह रहे हैं। इसके साथ साथ ये जो पीएसएल अधूरा छोड़कर चले गए, तो उसके बाद होटल प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया, और इमिग्रेशन हुकाम से भी बदतमीजी की उन्होंने शिकायत जो है वो बदतमीजी की शिकायत उनसे मौसूल हुई है। इस पे हमारे लेजेंड क्रिकेटर शोएब अख्तर की हम जरा बात कर लेते हैं। उन्होंने इससे मुतालिक क्या गुफ्तगू की है, और ज़ाहिर मायूसी का, दुख का इजहार करेंगे। एक ऐसा प्लेयर जो पाकिस्तान आए, हम एक इतने अच्छे मेहमान नवाज, लेकिन उसके बाद इस तरह का बयान, इस तरह का एक्ट, ये बहुत ज्यादा मतलब आपने देखा होगा शुएब, जिस तरह से राशिद खान ने जब अपना आखिरी मैच खेला है परसों, उन्हें कितने प्यारे अंदाज में लाहौर कलंदर्स की पूरी टीम ने रुखसत किया। तमाम जितने भी मैनेजमेंट थी, जितने भी लाहौर कलंदर्स के प्लेयर्स थे, वो तमाम के तमाम अफराद आए, खिलाड़ी आए हमारे ग्राउंड में, और उन्होंने हाथ उठाकर उनसे अपनी मोहब्बत का इजहार किया, और बड़े खूबसूरत, बड़े वालेहाना अंदाज में उन्हें ग्राउंड से बाहर भेजा। बिल्कुल। अब जरा आप ऐसे प्लेयर्स अगर आएंगे, इस रवैये के साथ आएंगे, मैं बात जेम्स फॉल्कनर की ही कर रहा हूँ,
تو کیا کھیلیں گے, کیا ٹیم کمبینیشن ہوگا, کیا کیمسٹری ہوگی, کیا پرفارمنس ہوگی جب آپ کے اس طرح کا رویہ آپ کا اس طرح کا برتاؤ ہوگا, اور جب آپس میں ایک بانڈنگ نہ ہو, آپ کچھ اچھا پرفارم نہیں کر سکتے. اور اس پہ میں شعیب کو بھی کریڈٹ دوں گی کہ دا ڈے وی میٹ فرسٹ اور ہم نے پہلی دفعہ شو کیا, ہماری ٹیم بھی ہمارے لیے بالکل نہیں تھی, انہیں بھی جانے میں اتنا وقت نہیں ہوا تھا, ایک دوسرے کے ساتھ اتنے سپورٹیو رہے کہ ٹیم کو بھی شو کے بعد معلوم ہوا کہ آج ہم زندگی میں پہلی بار مل رہے ہیں. تو میرے خیال سے آپ کا کو ہوسٹ جو ہو, چاہے وہ میل ہو چاہے وہ فیمیل ہو, اسی طرح سے آپ کی جو ٹیم ہوتی ہے اس کے ساتھ آپ کو بڑے پیارے طریقے سے جیلن ہونا پڑتا ہے, تبھی جیت یقینی بنتی ہے. اب دیکھ لیجئے, میں خالی جیمز فاکنر کا ذکر نہیں کروں گی, لیکن شاید کہیں نہ کہیں اثرات وابستہ ہو سکتے ہیں. اب یہ کوئٹہ گلیڈیٹرز جو ہے وہ اس وقت ٹورنامنٹ سے باہر ہے. شعیب اختر صاحب نے بہرحال جیمز فاکنر کے حوالے سے کیا گفتگو کی ہے, ذرا آپ کو وہ سنواتے ہیں. جو ہوا جیمز فاکنر کا, ہمارے کرکٹر بھائی ہیں, ہماری کمیونٹی کا حصہ ہیں, لیکن جو حرکت انہوں نے کی وہ بالکل ہی ناجائز تھی. پی سی بی کی فرینچائز کو, جس کو پی ایس ایل کہتے ہیں, اور پی ایس ایل نے کبھی بھی آج تک پیمنٹ کا کوئی ایشو نہیں کیا. بینگ ہی از اے پارٹ آف آور کمیونٹی, ہی ہیز نو رائٹ ٹو ڈیفیم پاکستان. کوئٹہ گلیڈیٹر نے آپ کو ہوبارٹ سے نکالے جانے کے بعد بھی آپ کو اپنی فیملی کا حصہ بنایا, لیکن آپ نے وہ بدتمیزی کر کے ساری چیزیں آپ نے ضائع کر دی. تو میری ریکویسٹ یہ ہوگی ٹو پی سی بی اینڈ ٹو اے سی بی, اسٹیڈیم کرکٹ بورڈ سے, کہ دیکھیں سارے معاملے کو خود کاملی طے کیا جائے, کیونکہ میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان کا جو دورہ کرنے والی ہے جو آسٹریلین ٹیم ہے وہ یہاں پہ آ رہی ہے, اور اس چھوٹے واقعے کی وجہ سے کوئی تھوڑا سا تنازع بڑھ نہ جائے اور دونوں پہ تلخی نہ آئے. زبردستی. اور اچھا, صرف شعیب اختر نہیں, سٹار آل راؤنڈر شاہد افریدی, انہوں نے بھی جیمز فاکنر کے اس بیان پر جو ہے وہ مایوسی کا اظہار کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ بڑا دکھ ہوا یہ سن کر, بڑا دکھ ہوا یہ جان کر کہ جس طرح ہم ایک زبردست مہمان نوازی کرتے ہیں, ایونٹ کے بہترین انتظامات کرتے ہیں, اس کا جواب ہمیں یوں ملے گا. ایگزیکٹلی. اور پھر یہ بھی کہا کہ ہر کھلاڑی کو یکساں عزت ملتی ہے, اور ہم نے دیکھا بھی ایسا ہی ہے, اور کبھی بھی ادائیگیوں میں تاخیر نہیں ہوئی. اب کیا وجوہات ہیں, کیا معاملات ہیں, اس پر ایک سوالیہ نشان ہے, لیکن البتہ جو قیاس آرائیاں ہیں, جو بہت سارے چیزیں جو خبریں گردش کر رہی ہیں, اس کے مطابق یہ معلومات سامنے آ رہی ہے کہ جیمز فاکنر جو ہے انہیں آئی پی ایل کے لیے نامزد کیا گیا ہے, اس کے لیے منتخب کیا گیا. اس کے علاوہ ایلیکس ہیل جو ہے وہاں سے مل گیا ہے. ہاں, یہ جو معاملات ہوتے ہیں نا شعیب, یہ مارکیٹ کو بہت زیادہ خراب کر دیتے ہیں. حالانکہ کہا تو یہ جاتا ہے کہ آپ اس وقت تک ٹورنامنٹ کو خیر بات نہیں کہہ سکتے جب تک آپ اس کا حصہ ہیں اور اگلا ٹورنامنٹ شروع نہیں ہو جاتا, کیونکہ آپ کو اس کی پیمنٹ ملی ہوئی ہوتی ہے. کیونکہ اس کے بارے میں ایک جو کیا کہتے ہیں ڈیپ نیوز ہے, وہ بھی میں آپ کے ساتھ ذرا شیئر کر دوں. ویسے تو ہمارے جتنے بھی فینس ہیں ان سب کو معلوم ہوگا کرکٹ کے حوالے سے, لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب آپ ٹورنامنٹ کے لیے بڈنگ میں جاتے ہیں اور پھر وہاں پر جا کر آپ کسی بھی پلیئر کو اپنے لیے منتخب کرتے ہیں, ٹیم ہارے یا ٹیم جیتے, ٹیم کا کوئی بھی پلیئر انجری کا شکار ہو یا پھر وہ کیا کہتے ہیں انفٹ ہو جائے, اس کے باوجود اس کو پورے ٹورنامنٹ کی تمام میچز کی وہی پیمنٹ, وہی ادائیگی ہوتی ہے جو کہ اس کے ساتھ کمٹ کی جاتی ہے. ایگزیکٹلی. بڑی اچھی بات ہے کہ آپ نے اس کو ایکسپلین بھی کر دیا, تو یہ ہمیں تھوڑا سا اندازہ بھی ہو رہا ہے کہ ڈوریں کہاں سے ہل رہی تھیں. چلیں, یہ تو بڑی اچھی بات ہے. بٹ اینیویز, جب ہم بات پی ایس ایل کی کر رہے ہیں, جب بات ہم کی کر رہے ہیں, تو ایک چھوٹی سی خبر اور بھی ظاہر ہے. پاکستان ورسز آسٹریلیا جب سیریز کی ہم بات کرتے ہیں, اس میں چودھری فواد حسین نے کل ایک ٹویٹ بھی کیا کہ پاکستان اور آسٹریلیا کی 23 سال بعد ٹیسٹ سیریز ہونے جا رہی ہے, اور ایسے میں اگر کسی کے پیٹ میں ہو رہا ہے درد, پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے ہیں اس وقت جب کہ ہم ایک کرکٹ کی بحالی کا جشن منا رہے ہیں, تو ایسے میں وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری چونچو کا مربع اپوزیشن ہے. این اس وقت راولپنڈی میں وہ اپنے کرائے کا شو کرنا چاہتی ہے جب پہلا ٹیسٹ شروع ہو رہا ہے. تو یہ فواد صاحب نے اس پہ رسپونڈ کیا, تھاٹ ٹو شیئر دیٹ از ویل. بڑھتے ہیں جناب آگے. اور کل سب سے جو بڑی خبر تھی وہ کیا تھی, وہ آرڈیننس سے متعلق تھی کہ جو 2 آرڈیننس جن پر دستخط کیے ہیں پریزیڈنٹ آف پاکستان ڈاکٹر عارف الوی صاحب نے, اب ہم اس کی بات کرتے ہیں. ایک ہے پیکا اور ایک ہے جس کے ذریعے پارلیمنٹرینز بھی جا سکیں گے اپنے حلقوں میں ڈیورنگ الیکشن سے. پہلے ایسا ہوتا نہیں تھا, لیکن اب یہ ہو جائے گا. تو ہم فیک نیوز پر بات پہلے کر لیتے ہیں. بالکل ایسے کر لیتے ہیں, کیونکہ سوشل میڈیا پر جھوٹ کے ذریعے پگڑیاں اچھالنے والوں کے گرد اب گھیرا تنگ ہوا ہے. جو آرڈیننس پاس ہوا, ذرا اس کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ فیک نیوز روکنے کے لیے گورنمنٹ نے ایک بڑا فیصلہ کیا. پیکا ایکٹ میں ترمیم کا آرڈیننس جاری کر دیا گیا. پھر پیکا ترمیمی آرڈیننس کے تحت فیک نیوز دینے کا جرم ناقابل ضمانت ہوگا. اس میں پہلے جو سزا تھی اس کا دورانیہ 3 سال کا تھا, لیکن اس بار 3 سال سے 5 سال تک کا بڑھا دیا گیا ہے. وفاقی وزیر جناب فروغ نسیم صاحب, انہوں نے جب گزشتہ روز میڈیا سے گفتگو کی تو کہا کہ میڈیا تنقید کرے
मगर फेक न्यूज नहीं होनी चाहिए। एग्जैक्टली चूंकि सवाल किया गया उनसे, उन्होंने कहा कि आज़ादी इज़हार राय पर हमला तो नहीं। उन्होंने कहा भाई आप कॉन्स्टिट्यूशन खोलें मेरे सामने और मुझे बताएं कि आज़ादी इज़हार राय पर हमला कहाँ, ये कहाँ लिखा है कि आप फेक न्यूज़ दे सकते हैं, ये कहाँ लिखा है कि फेक न्यूज़ आपके आज़ादी इज़हार है। फेक न्यूज़ का कलाकमा होना चाहिए। अगर खबर झूठी है, बेबुनियाद है, आप साबित कर नहीं सकते, आप उस पर ठोस शवाहिद नहीं दे सकते, तो सजा तो होगी, और 3 साल नहीं होगी, 5 साल होगी। अच्छा, इस पे कल बड़ा एक अच्छा रिस्पांस मुझे देखने को मिला कल ट्विटर पर कि जहां पर कुछ सहाफी हजरात, इनमें सीनियर सहाफियों का भी शुमार होता है, जो कि मोस्टली हम देखते हैं कि एज ए तज्जियाकार बहुत सारे शोज में जाकर बैठते हैं, उन्होंने इस खबर को रिपोर्ट किया हुआ था अपने ट्विटर अकाउंट पर और हुकूमत को इस बारे में जली कटी सुनाई जा रही थी। वहीं पर कुछ ऐसे भी उनके फॉलोअर्स थे या फिर किसी और के मतलब इंगेजिंग फॉलोअर्स हो सकते हैं जिनका ये कहना था कि आपको घबराने की क्या जरूरत है, अगर आपको लगता है कि आपका सहाफती अंदाज मुस्बत है और आप कोई फेक न्यूज नहीं फैला रहे तो आपको परेशान नहीं होना चाहिए। ये तो उन लोगों के बारे में बात की जा रही है जो कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर आकर झूठ बोलते हैं। एग्जैक्टली बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर आपने तनकीद करनी है जरूर कीजिए, लेकिन उसके लिए कोई सबूत भी आपके पास होना चाहिए। एनीवेज, फिरोग नसीम साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए क्या गुफ्तगू की थी, कैसे इसको एलेबोरेट किया है, जो चेंजेस अब हैं, जो अमेंडमेंट्स हैं, आपको सुनवाते हैं। न्यूज़ का कलाकमा करने के लिए ये बड़ा ज़रूरी है। तो एक तो 3 साल की जगह 5 साल सज़ा होगी। ये अब ऑफेंस जो है वो बेलेबल नहीं होगा, वो नॉन बेलेबल होगा। और साथ साथ उसमें ये है कि अब ये कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा। इसका जो कंप्लेनेंट है वो पब्लिक एट लार्ज भी हो सकती है, और ये उन लोगों के लिए है जो कोई पब्लिक फिगर है या कोई होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस है। ये फेक न्यूज़ देने वाले वो लोग हैं जिसका या तो कोई पर्सनल एजेंडा होता है या वो कोई डिसइंफो लैब टाइप जो बाहर से कोई इंडिया वगैरह से जो हमारे मुल्क दुश्मन है कि जी ऐसी कोई फेक न्यूज़ दे दी जाए ताकि एक हैजानी कैफियत आ जाए और पता नहीं क्या हो रहा है, पूरा वो फैलती इस तरह है। तो इसको रोकना बड़ा ज़रूरी है। और इसके बाद जो सवाल हुए सहाफ़ियों की तरफ से वो ज़्यादा अहम थे मेरी नज़र में। जिस तरह एक तो ख़ुद भी उन्होंने कहा, फिरोग नसीम साहब ने, उन्होंने कहा कि कोई शख्स किसी मैरिड कपल को ये कहे कि आपके दरमियान कोई नाचाकी है, तलाक ले ली या लेने वाले हैं, खुला ले ली या ऐसा कोई मामला है, तो आपके दिल पर क्या गुजरेगी, आप पर, आपकी फैमिली पर क्या गुजरेगी। ये सवाल ज़रा अपने आप से भी कीजिएगा, फॉर ऑल ऑफ यू जो मैरिड हैं, कि अगर कोई शख्स भी उठ के कह दे कि जी मियाँ बीवी के दरमियान मामलात ख़राब हैं, तलाक हो रही है, भाई एक तो ये कि आप हैं कौन, ये हमारा ज़ाती मामला है, दूसरा ये कि मामला ऐसा है ही नहीं और खामखा उस पर आपको घसीटा जाए। तो ये सिर्फ दुख और तकलीफ नहीं है, ये इतनी बड़ी अजियत है जिसका सामना वो करता है जो ज़ाहिर है जिसके खिलाफ ये फिर मामला होते हैं। और ज़ाहिर है हमने माजी में देखा ज़रिया कैसे बहुत से मामला सामने आए हैं कि इस तरह खबर कोई होती नहीं है और खामखा, यानी जिसका जो दिल आया वो बोल दिया, दिल में आई थी बात कर दी, बाद में कहते हैं कि जी हमें लगा ये, ओ भाई एग्जैक्टली और लगा ये के बाद भी हम लोग अक्सर, और फिर जब ये लगा ये वाली सूरत हाल होती है ना, तो फिर हम लोग बहुत सारे टीवी टॉक शोज में ये भी देखते हैं कि वो लाहासिल एक बहस हो जाती है और शो जो है वो किसी मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचता, जिस पर बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया है बहुत सारे शोज को, और ये भी कहा है कि शो खत्म हो जाता है, 2 ग्रोहों के दरमियान लड़ाई और तनकीद होते होते ये नहीं समझ आती सॉल्यूशन आखिर कहां पर रखा। लेकिन यहीं पर बहुत सारे सहाफ़ी हज़रात ऐसे भी हैं कि जिनके प्रोग्राम के इख्तिताम पर एक कंक्लूजन भी मौजूद होता है। Exactly. तो अगर सहाफत का ही हम लोग कहते अलम लहरा रहे हो तो इस बारे में बात कर रहे हो तो मेरे ख्याल से हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमारा दायरा क्या है। सहाफ़ी के अंदर बेशक एक कीड़ा होता है ये जानने का कि मुझे इस सवाल का भी जवाब मिल जाए, उस सवाल का भी जवाब मिल जाए, लेकिन अपनी हुदूद व क़यूद को भी हमें जरा देखना पड़ेगा कि क्या हमारे पास ये पहुंचने का सर्च वारंट है भी इस तरह से या नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है। और जब हम बात कर रहे हैं इस मामले की, थोड़ा सा इसमें और ऐड भी करते हैं ज़रिया, चूँकि जब भी एग्जाम्पल दी जाए कि अच्छा उस मुआशरे में होता तो हम कहते हैं जी एग्जाम्पल क्यों देते हैं उस मुआशरे की, तो मैं आपको एग्जाम्पल आज फिर दे रहा हूँ यहाँ पर कि सोशल मीडिया ने जहाँ हर किसी को इज़हार राय का मौका दिया, वहीं ये प्लेटफॉर्म्स जाली खबरों की आमाजगा बनकर रह गए हैं। ये हम देखते आए हैं, जिसका जो दिल करता है वो पगड़ियां उछालता है, आज़ादी इज़हार राय के पीछे पर छुप जाता है। ऐसे में पूरी दुनिया परेशान है कि इन जाली खबरों से कैसे छुटकारा हासिल किया जाए। तो मुख्तलिफ ममालिक ने जिस तरह जाली खबरों की रोकथाम के लिए अपने मुल्कों में क़वानीन मुतारिफ करवाए हैं, आज हम उसकी बात भी करते हैं।
کن ممالک میں جعلی خبروں کے حوالے سے یعنی فیک نیوز کے حوالے سے قوانین ایک جائزہ لیتے ہیں. کچھ فہرست ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. سنگاپور کا حوالہ سب سے پہلے آپ کو دیں گے. سنگاپور میں جعلی خبر دینے پر $1 ملین جرمانہ ہے اور 10 سال قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کے برعکس رشیا کی بات کرتے ہیں. روس میں حکومت کو جعلی خبریں دینے والی ویب سائٹس کو بلاک کرنے کا اختیار ہے، جبکہ جھوٹی معلومات دینے والے پر $6,000 سے زائد جرمانہ عائد کیا جا سکتا ہے. فرانس اور جرمنی کی بات بھی کر لیتے ہیں جہاں پر جھوٹی خبروں کے خلاف قانون سازی کر رکھی ہے. یعنی فرانس میں بھی ایسا ہے اور جرمنی میں بھی ایسا معاملہ بالکل ہے. اور اس کے علاوہ بھی کئی ممالک نے جھوٹی خبروں کی روک تھام کے لیے سوشل میڈیا پر قوانین متعارف کروائے ہیں، جن میں سے چند ایک کا حوالہ آج ہم نے آپ کے سامنے رکھا. کیونکہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ ویسٹرن میڈیا تو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں آزادی اظہار رائے کا گلا نہیں گھونٹتا، لیکن پاکستان میں ہی کیوں اس طرح سے کیا جاتا ہے. تو سب سے پہلے ہم نے سوچا کہ ویسٹرن میڈیا کی کچھ مثالیں اٹھا کر آپ کے ذرا سامنے رکھتے ہیں. اور ابھی آپ ہی کی بات کرتے ہیں کیونکہ کل جب یہ معاملہ آیا تو لوگوں سے بھی ہم نے رائے اکٹھی کی کہ لوگ اس معاملے کو کیا سمجھتے ہیں، کیا رائے رکھتے ہیں. کیا واقعی ایسا ہے کہ لوگ کہتے ہیں آزادی اظہار رائے پر حملہ، یا واقعی اب لوگ اتنے سمجھدار ہو گئے ہیں، اتنے تنگ آ گئے ہیں ان جھوٹی خبروں سے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہائی کلا کما ہونا چاہیے. تو لوگوں کی رائے کیا تھی آپ کو سنواتے ہیں. پھیلتا ہے، انارکی پھیلتی ہے. فیک جتنی بھی چیزیں ہیں ہمارے اسلام میں ویسے بھی سچ کو جو ہے نا سچ کی تلقین کی گئی ہے. جو ہمارا گورنمنٹ چینل ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہمارے پاس خبر درست پہنچتی ہے. صحافی جو ہے وہ عملی جرنلزم، جو پریکٹیکلی جا کے خبر کو تلاش کرنا، خبر کے حقائق کی جانچ پڑتال کرنا، ان کو پرکھنا، وہ ختم ہو گیا ہے. یہ فیک نیوز کو روکنے کا جو سلسلہ ہے یہ تو ریکوائرڈ بھی ہے. یہ جو جھوٹی خبریں ہوتی تھیں، ہم لوگ تاجر لوگ دیکھتے تھے یار یہ ہو گیا، جب کنفرم کرتے تو پتہ چلا کہ وہ جھوٹی خبریں. یہ بل پاس ہوا ہے، ہم تہہ دل سے شکر گزار ہیں. جی، عوامی تاثرات تو آپ نے جانا ہے، لیکن اس پر ماہر قانون کی رائے ہونا بھی بہت زیادہ ضروری ہے. اسی لیے ہم نے رابطہ کیا ہے چودھری نعیم حیدر صاحب سے. ذرا ان سے جانتے ہیں کہ اس پر اسپیشل کورٹس کا قیام تو عمل میں لایا جا رہا ہے، لیکن کیا اس سلسلے سے ہم اس اقدام کے بعد یہ دیکھیں گے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ کسی حد تک دبے گا اور پھر ایک طریقے سے جو سوسائٹی میں فیک نیوز کا جو کانسیپٹ ہے، جو رجحان بڑھتا چلا جا رہا ہے، اس پر قابو پانے میں مدد ملے گی. چودھری نعیم حیدر صاحب، السلام علیکم اینڈ ویری گڈ مارننگ سر. کیسے ہیں آپ؟ غالباً رابطہ ہمارا ان سے منقطع ہوا ہے، لیکن ایک بار پھر سے ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے. واقعی میں یہ بھی بڑا اچھا کانسیپٹ ہے کہ اس پر اسپیشل کورس کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے. اچھا، اس کے علاوہ یہ بات بھی ہے ذریعہ آپ کے ٹرائل کا وقت مقرر کر دیا گیا 6 مہینے. اب 6 مہینے میں ٹرائل مکمل ہوگا، اور اگر کورٹ کی ٹرائل مکمل نہیں کرتی تو جو کنسرنڈ ہائی کورٹ ہے وہ پوچھ سکے گی کہ یہ مکمل کیوں نہیں ہوا. اور اگر یہ معاملہ ہو گیا کہ ڈیلے کیوں آیا تھا تو اس میں پھر وہ ہدایت جاری کر سکتے ہیں. اگر جج صاحب ملوث ہوتے ہیں اس میں کہ ان کی وجہ سے ڈیلے ہوئے تو ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی. چلیں، یہ تو ہم نے بات کر لی، بڑھتے ہیں جناب آگے. اور اب ذرا بات کرتے ہیں کہ جو کہتے ہیں نا کہ مہنگائی ہے، جو کہتے ہیں کہ پاکستان میں بہت زیادہ مہنگائی ہے اور یہاں پر مشکلات بہت زیادہ ہیں. تو ریٹنگ ایجنسی کے مطابق پاکستان دنیا کے 139 ممالک میں سب سے کم مہنگا ملک ہے. وفاقی وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب نے ریٹنگ ایجنسی کی فہرست جاری کر دی ہے. اور یہ بریکنگ نیوز کی طرح ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے فہرست کا اسکرین شاٹ بھی شیئر کرتے ہوئے اپنے ٹویٹ میں لکھا ہے کہ پاکستان دنیا کے 139 ممالک میں سب سے کم مہنگا ملک ہے. تو یہ اعداد و شمار آپ کے سامنے رکھنا اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ ہم لوگ پاکستان میں جو جتنی بھی رپورٹس آئے ہوتے ہیں اس پہ کویسچن مارک لگا دیتے ہیں، لیکن ڈیفینیٹلی یہ ہمارے میڈیا کا بھی رجحان بن چکا ہے، ہماری سوسائٹی کا بھی کلچر بن چکا ہے کہ اگر کوئی رپورٹ کسی غیر ملکی خبرساں ایجنسی کے ادارے کی طرف سے منظر عام پر آتی ہے تو ہم اس کو مان لیتے ہیں. وی جسٹ ہوپ کہ آپ اس کو اگری کریں گے. ہونا سی آگے جانا ہے کہ نہیں جانا؟ بالکل آگے چلنا ہے اور مٹھاس کی زبان کا استعمال کرنا ہے. یوں تو ہر زبان ہر علاقے سے وابستہ ہو، لیکن میں تو یہ کہوں گی کہ خوبصورت طریقے سے محبت کے انداز سے اگر کسی سے بات کی جائے تو زبان تو وہی پیاری ہوتی ہے. کیا بات ہے، زبان تو وہی پیاری جو آپ کی ماں کی زبان ہے، مادری زبان کی میں بات کروں. آج اس کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. اس حوالے سے ایک رپورٹ بھی تیار کی ہے اور اسپیشلی اس حوالے سے کہ کہاں کہاں پر زبان کو خطرہ ہے، مادری زبان کو خطرہ ہے، اور اگر اس خطرے کی ہم بات کریں تو کیسے اس سے نمٹنا ہے، اس پر ایک رپورٹ تیار کی آپ کو دکھاتے ہیں. زبان اظہار کا ذریعہ. اربوں انسان کئی زبانیں بولتے اور جانتے ہیں، لیکن کئی زبانیں ایسی ہیں جو گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی ہیں. دنیا میں جنم لینے والے ہر بچے کی پہلی زبان کو مادری زبان کہتے ہیں، جو علاقائی معاشرت کی مروجہ زبان ہوتی ہے.
اقوام متحدہ نے 1999 میں انسانی ثقافتی میراث کے تحفظ کے لیے 21 فروری کو مادری زبانوں کا عالمی دن منانے کا اعلان کیا۔ اس دن اقوام عالم میں موجود ہر ایک شخص اپنی ماں بولی سے اپنائیت و چاہت کا اظہار دل کھول کر کرتا ہے۔ ایک مختلف اندازے کے مطابق دنیا بھر میں بولی جانے والی 6000 سے زائد زبانوں میں سے 43% زبانوں کو خطرہ ہے، جبکہ سب سے زیادہ 196 زبانوں کو بھارت میں خطرات لاحق ہیں، کیونکہ وہ زبانیں گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ امریکی تحقیقاتی ادارے کے مطابق دنیا کے 122 ممالک میں انگریزی زبان بولی جاتی ہے، جبکہ اردو کا شمار 10 بڑی زبانوں میں ہوتا ہے۔ پاکستان میں 74 زبانیں بولی جاتی ہیں۔ جن زبانوں کی بقا کو خطرہ ہے، ان کے بولنے والے ان زبانوں کا استعمال کم کرتے جاتے ہیں، پھر یہ زبانیں اپنا اصل اسلوب ختم کرتے ہوئے کسی دوسری زبان میں ضم ہو جاتی ہیں۔ جی، تو یہ رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی، ایک طرف تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرف مادری زبان کو خطرہ ہے، تو دوسری طرف ہم یہ بھی کہیں گے کہ جب ہم لوگ کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ایک معاشرے کی تعمیر و ترقی میں جن اہم ایلیمنٹس کا ہونا ضروری ہے وہ کیوں کمپرومائز ہو رہے ہیں۔ اسی لیے آج ہم نے سوچا کہ کمیونٹی ڈیولپمنٹ کی ہم لوگ بات کر سکیں، کیونکہ اس کا مقصد افراد اور عوام کی جو بیٹرمنٹ ہے، ان کے بارے میں جو اقدامات اٹھائے جاتے ہیں اس پر ہم گفتگو کر سکیں اور جان سکیں کہ ایک بہترین معاشرے کی جو داغ بیل ہے وہ کس طرح سے ڈالی جا سکتی ہے۔ لہٰذا اسی پر بات کرنے کے لیے کمیونٹی ڈیولپمنٹ ایک وسیع شعبہ ہے، اس پر بات کریں گے۔ سوشل ایکٹیوسٹ عثمان ایوب صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں۔ عثمان صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے۔ کیسے ہیں آپ؟ یو آر ویلکم، الحمدللہ جی، آئی ایم گڈ۔ سر تھوڑا سا پلیز بتائیں کمیونٹی ڈیولپمنٹ یہ کتنا اہم ہے اینڈ ویئر آر وی اسٹینڈنگ؟ اچھا، اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بیسیکلی ہم ڈیفائن کیسے کرتے ہیں کمیونٹی ڈیولپمنٹ کو۔ کمیونٹی ڈیولپمنٹ بیسیکلی ایک پروسیس کا نام ہے جو اقوام متحدہ نے اس کو انٹروڈیوس کیا، اور اس پہ کافی سارے جہاں انہوں نے مختلف دنیا کے ممالک کے اندر جب انالائز کیا وہاں کے پرابلمس کو، تو پھر اس کے بعد انہوں نے انٹروڈیوس کیا کہ یہ بیسیکلی ایک پروسیس کا نام ہے جہاں پہ کمیونٹی میں بہت سارے لوگ مل کر بیٹھتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں، قریب آتے ہیں، اور اس کے بعد ایکشن لیتے ہیں، اور جو سلوشنز ہوتے ہیں وہاں کے پرابلمس کا ان کو جنریٹ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ یہ دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی، جب آپ نے ان کا دور آپ دیکھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بھی بیسیکلی اسی طرح کی زندگی کے بارے میں بتانا چاہتے تھے، اور ان کی اگر آپ زندگی کا مطالعہ کریں، پڑھیں، تو آپ دیکھتے تھے کہ اس وقت بھی وہ جو وہاں پہ صحابہ کرام یا جو باقی جتنے بھی لوگ تھے وہ اکٹھے ہوتے تھے، بیٹھ کے ایشوز کو ڈسکس کیا جاتا تھا، پھر ان کے سلوشنز کے اوپر بات بھی کی جاتی تھی۔ پھر لیٹر آن پاکستان کے اندر بھی 1950 کے اندر جب انہوں نے پاکستان کی سچویشن کو انالائز کیا اور دیکھا تو یہاں پہ جو بھی مسائل ہیں، تو لیٹر آن انہوں نے انٹروڈیوس کیا کہ پاکستان کے اندر بھی 1950 کے اندر آ کر انہوں نے کمیونٹی ڈیولپمنٹ کو انٹروڈیوس کیا، اور 1970s کے اندر باقاعدہ پروونشل گورنمنٹ نے اس کو ٹیک اپ کیا اور کمیونٹی کے اندر مختلف پروجیکٹس بھی لانچ کر دیے۔ ٹھیک، تھوڑا سا یہ بتائیں سر کہ یہ تو آپ نے ذرا کہ اس کا بیک گراؤنڈ بھی شیئر کر دیا ہمارے ساتھ، بٹ یو بینگ اے سوشل ایکٹیوسٹ تھوڑا سا بتائیں کہ آپ اس میں کیسے رول پلے کر رہے ہیں؟ دیکھیں، میں خود اس طریقے کے ساتھ رول پلے کر رہا ہوں کہ ہم لوگ ڈیفرنٹ پلیٹ فارمز ہیں، جیسے فار ایگزامپل لائنس کلب ہے، روٹری کلب ہے، راولپنڈی چیمبر ہے، اس طرح اور بہت سارے سوشل کلبز ہیں، اخوت ہے، ہم ان کے اندر ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، کمیونٹی کے لیے بہت سارے پروجیکٹس کرتے ہیں، اس میں واٹر اینڈ سینیٹیشن کے اوپر کام کیا جاتا ہے، پولیو کے اوپر کام کیا جاتا ہے، ایجوکیشن کے اوپر کام کیا جاتا ہے، اس طرح سے بہت سارے پروگرامز ہیں جن کے اوپر ہم لوگ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اور پھر اس کے اوپر سر جیسے ہم نے کہا کہ واٹر اینڈ سینیٹری ایشوز پر بھی کام کر رہے ہیں، ایجوکیشن پر بھی کام کر رہے ہیں، اب تک آپ نے ان کلبز کے زیر اہتمام کس قسم کے جو اقدامات ہیں وہ اٹھائے ہیں؟ دیکھیں، ہم نے بہت سارے ایسے جو سکولز ہیں ان کو ٹیک اپ کیا ایجوکیشن کے اندر، جو وہ لوگ جو جیسے آپ سمجھتے ہیں کہ ایجوکیشن کے اندر اس طرح سے وہ بچے جو اپنی فیس پے نہیں کر سکتے تھے، اور ہم نے ہم لوگوں نے کلب کی صورت میں بیٹھ کر ڈسکس کیا، پھر اگر فار ایگزامپل ہم 20 ممبر ہیں ایک کلب کے، تو ہم نے آپس میں ڈسٹریبیوٹ کر لیا کہ ہم لوگ کو اس طرح کے بچے آئیڈینٹیفائی کر لیں کہ ہم ایک 2 بچوں کا ذمہ اپنے سر لے لیں، اور ان کی اگر بکس ہیں، ان کی اسکولنگ کی فی ہے، وہ ہم اپنے ذمہ لے لیں، اور ہم لوگ بالکل ان کی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو ہم لوگ جا کے اسکول کے اندر ان کی فی پے کر دیتے ہیں، اور ان کے ساتھ ان کی بکس کو ڈسٹریبیوٹ کر دیتے ہیں، اور اینولی تھرو آؤٹ ہم نے سوچ لیا کہ جب تک یہ بچہ ایجوکیشن لیتا رہے گا تو ہم ان کا جتنا بھی فیس کے معاملات ہیں ہم لوگ خود دیکھیں گے۔ واٹ از دا بگیسٹ ہنڈرنس یو ہیو فیسڈ سر؟
آپ کہہ سکتے ہیں ابھی ہم نے ریسنٹلی D12 کے اندر ایک اسکول ہے جہاں پہ ہم نے پوری ایک لیب بھی اسٹیبلش کر کے دی ہے ان بچوں کے لیے. بیسیکلی وہ ایک بہت رولر سا ایریا بن جاتا ہے D12 کا اوپر جا کر کے. وہاں پہ ہم گئے, ہم نے وہاں پہ آئیڈینٹیفائی کیا کہ یہاں پر ایک پوری لیب کی ضرورت ہے, تو ہم نے وہاں پر پوری کمپیوٹر کی لیب بھی ان کو اسٹیبلش کر کے دی ہوئی ہے. اور اس طرح اگر آپ دیکھیں میں آپ کو اسکول کے اندر, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے بے شمار پروجیکٹ کیے ہیں. اگر آپ لوگوں کو اتفاق اور راولپنڈی جنرل ہاسپٹل ہے, وہاں پر ہم نے سیکریٹری کا پورا ایک وارڈ اسٹیبلش کر کے دیا ہے پورا گورنمنٹ کے ساتھ مل کر کے, اپنے بالکل اون اپنے کلب کے بہاف پہ. ٹھیک سر, ایک چیز صرف اور بھی ظاہر ہے, میں جب ہنڈرنس کی بات کروں تو کیا پاپولیشن گروتھ بھی ہنڈرنس ہوتی ہے کمیونٹی ڈیولپمنٹ میں؟ ایگزیکٹلی بالکل ہوتی ہے. تو سر اس پر آپ لوگوں کی طرف سے پھر کیا مطلب ان کے کوئی کیمپین چلائی گئی یا کچھ کیا گیا تاکہ آپ لوگوں کو اس بارے میں آگاہی دے سکیں؟ ایگزیکٹلی جی, ہم لوگوں کی دیکھیں بہت ساری اویئرنیس کیمپینز ہم لوگ کرتے رہتے ہیں, بہت زیادہ قسم کی کیمپینز ہم لوگ کرتے رہتے ہیں. ہم لوگ ٹریفک کے ایشوز کے اوپر بھی بات کرتے رہتے ہیں, پاپولیشنز کے اوپر بھی بات کرتے رہتے ہیں, پولیو کیمپینز کے اوپر بہت زیادہ بڑھ چڑھ کر ہم لوگ, اور ظاہر یہ بات کرنا ضروری بھی ہے. تھینک یو ویری مچ سر, ساتھ موجود تھے آپ, اور کمیونٹی ڈیولپمنٹ سے متعلق ہم سے جو پروجیکٹس آپ نے لانچ کیے اس سے متعلق بھی آپ نے شیئر کیا ہم سے, زبردست ہو گیا. اب ذرا اب ہم بات کریں گے کچھ اسپورٹس ایکٹیویٹیز کی. جب بات ہم اسپورٹس ایکٹیویٹیز کی کر رہے ہیں تو ظاہر ہے اس میں ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ کہاں کہاں پر سپورٹس ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں, وہ چاہے پھر ضلع خیبر ہی کیوں نہ ہو, باجوڑ ضلع کیوں نہ ہو, کہ وہاں پر کس طرح سے اب ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان سپورٹس فیسٹیول 2022 کی رنگینیاں جو ہیں وہ جاری ہیں. تو سپورٹس میلے میں سنسنی خیز میچز جاری ہیں. ذرا میرا خیال ہے اس پہ ایک رپورٹ بھی ہے ہمارے پاس ایک رپورٹ ہے, وہ آپ کو دکھاتے ہیں اور خود بھی ذرا ہم انجوائے کرتے ہیں, کیونکہ اس ایونٹ کو ہم تو اٹینڈ نہیں کر پائے. باجوڑ, محمد اور خیبر میں پاکستان سپورٹس فیسٹیول 2022 کی رنگارنگ تقریبات کا انعقاد کیا گیا. مقامی فنکاروں نے فن کا مظاہرہ کر کے حاضرین سے خوب داد وصول کی. افتتاحی تقریب میں سپورٹس فیسٹیول میں حصہ لینے والی ٹیموں نے مارچ پاسٹ کیا. پاکستان سپورٹس فیسٹیول میں 1000 ٹیمیں اور 6000 سے زائد کھلاڑی مقابلوں میں حصہ لے رہے ہیں. سپورٹس میلے میں کرکٹ, فٹ بال, والی بال, باسکٹ بال, بیڈمنٹن, ٹیبل ٹینس اور ایتھلیٹکس کے مقابلے جاری ہیں. سپورٹس فیسٹیول کا مقصد قبائلی اضلاع میں نوجوانوں کے لیے صحت مند سرگرمیوں کا فروغ اور نئے ٹیلنٹ کی تلاش ہے. ان اضلاع کے نوجوان نہ صرف اس فیسٹیول میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں بلکہ پرعزم ہے کہ اس قسم کے ٹورنامنٹس کے انعقاد سے نئے کھلاڑی ابھر کر سامنے آئیں گے. خیبر پختونخوا سپورٹس ڈائریکٹریٹ اور فرنٹیئر کور نارتھ کے باہمی اشتراک سے 1 فروری سے 22 مارچ تک پاکستان سپورٹس فیسٹیول اپنی تمام تر رنگینیوں کے ساتھ جاری رہے گا. جی, تو چٹپٹا سا ایک سپورٹس فیسٹیول ہم نے آپ سے ڈسکس کر لیا, لیکن اب کچھ میٹھی میٹھی خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. جب ہم میٹھی میٹھی خبر کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر ہم لوگ بات کریں گے مردان کے گڑ کے حوالے سے, کہ مردان کا گڑ بڑا فیمس ہے. اور آپ نے ویسے کبھی گڑ بنتے ہوئے دیکھا ہے شعیب؟ یس, لیکن مردان میں نہیں دیکھا, سیالکوٹ میں دیکھا. اچھا, میں نے بھی 1-2 دفعہ دیکھا ہے, لیکن میں نے بھی مردان میں تو بنتے ہوئے نہیں دیکھا. لیکن میں نے یہ بھی سنا ہے کہ مردان کے جو لوگ ہیں نہ صرف وہ گڑ کو بڑے اچھے طریقے سے اپنے کھانے پینے کی چیزوں میں استعمال کرتے ہیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ لوگ میوہ جات کا بھی استعمال کر کے گڑ بناتے ہیں. 2 طرح کا نا, ایک سادہ گڑ ہے اور ایک میوے والا گڑ ہے. میوے والا, ہاں, مجھے دونوں پسند ہے. مجھے اچھا, مجھے ویسے سادہ والا پسند ہے. مجھے دونوں پسند ہے. ویسے ہم تو کوشش کرتے بھی ہیں کہ گھر میں ہر وہ گڑ موجود ہو کہ چینی کا استعمال کم ہو, گڑ کا استعمال زیادہ ہو. اب اس کی میٹھی میٹھی جو خوشبو ہے مردان میں جو گڑ بن رہا ہے وہ خوشبو پورے ملک میں لگتا ہے پھیل رہی ہے. اب ہر کسی کو دعوت دیتے کہ آؤ مردان اور گڑ کھا کر جاؤ. گڑ کی تیاری پر مردان سے خصوصی رپورٹ ہے ہمارے پاس, آپ کو دکھاتے ہیں. خیبر پختونخوا کے ضلع مردان کی زمین فصلوں, سبزیوں اور میوہ جات کے پیداوار کے لیے کافی زرخیز ہے.
انہی فصلوں میں قابل ذکر گنے کی فصل ہے جو کہ سب سے بڑی مقدار میں یہاں کاشت کی جاتی ہے۔ مردان کا گنا مٹاس کے لحاظ سے دیگر علاقوں سے کافی مختلف اور منفرد ہے۔ اکتوبر کے مہینے میں گنے کی فصل تیار ہو جاتی ہے تو گنا گڑگانی میں بیچ دیا جاتا ہے جہاں پر مختلف طریقوں سے گزر کر گڑ تیار کیا جاتا ہے۔ گنے کی فصل کے کاٹنے سے لے کر گڑ تیاری کے مراحل تک سینکڑوں مزدوروں کا روزگار لگ جاتا ہے۔ گڑ کی تیاری کے حوالے سے گڑگانی میں کام کرنے والے مزدور بتاتے ہیں کہ اس میں پکنے والی چائے ذائقے دار اور مزیدار ہوتی ہے۔ ہم ڈیلی بیس پر یہ چلاتے ہیں اور یہ شوگر کین جو ہے، یہ گنا جو ہے ہمارے کھیتوں میں تیار ہوتے ہیں، پھر اس گاڑی میں لے آتے ہیں اور ڈیلی بیس پر یہاں پر مزدور ہوتے ہیں اور یہ اس کو تیار کرتے ہیں۔ 4 پوران تقریباً ایک دن میں پکتے ہیں یہاں پر۔ ٹیکنالوجی کے اس جدید دور میں جہاں دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے وہاں پر گڑ کی تیاری میں وہی پرانے طریقے استعمال ہو رہے ہیں۔ گنے کی فصل کاشت کرنے والے مزدوروں کا کہنا ہے کہ گنا شوگر ملز مالکان ہم سے کم داموں میں خریدتے ہیں جبکہ گڑگانی مالکان کو ہم زیادہ پیسوں پر بیچتے ہیں۔ یہاں پر بہت سے اقسام ہے لیکن جو موسٹ پاپولر ہے وہ 77/400 93 اور 310 یہ گنا اس کے اقسام ہے ادھر۔ مردان کے گڑگانی میں تیار ہونے والی گڑ نہ صرف مقامی سطح پر استعمال ہوتی ہے بلکہ افغانستان کے راستے وسط ایشیا اور خلیجی ممالک میں بھی برآمد کی جاتی ہے۔ صرف خیبر پختونخوا میں بیلنے 10,000 کے لگ بھگ ہے جو ہزاروں غریبوں کے روزگار کا وسیلہ بنے ہوئے ہے۔ کیمرہ مین سمر گل کے ساتھ جمال صافی، PTV نیوز، مردان۔ کیا بات ہے جی، یہ گڑ لیکن ہر کسی کو نہیں مل سکتا، پتہ ہے کیوں؟ گڑ کم بن رہا ہے، آبادی زیادہ ہے۔ آبادی زیادہ ہے اور اگر آپ نے ان وسائل کو بروئے کار لانا ہے تو اپنے مسائل تھوڑے کم کرنے ہوں گے۔ ان مسائل کی نشاندہی کریں گے چھوٹی سی بریک کے بعد۔ اسٹے ٹیون، صبح پاکستان۔ جی ویلکم بیک۔ بریک پر جانے سے پہلے ایک معاملہ تھا جو ہم نے آپ کے ساتھ ہائی لائٹ کیا تھا بڑے ہی ہنستے مسکراتے انداز میں، لیکن بات اس لیے بھی بہت زیادہ ضروری کرنا ہو جاتا ہے کبھی کبھی ہنستے مسکراتے انداز میں کہ ہم نے آپ کو ڈرانا نہیں ہے، ہم نے آپ کو سمجھانا ہے۔ جس طرح سے ایک مثال دی تھی شعیب نے بھی کہ گڑ تو میسر ہے لیکن یہ سب کو نہیں مل سکتا۔ ابھی سب کو کیوں نہیں مل سکتا؟ کیونکہ ہمارے وسائل کم ہیں، یہ محدود ہیں۔ ہاں بالکل، اور ہمارے جو مسائل ہیں وہ لامحدود ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کو سمجھ لیتے ہیں ذریعہ پہ، فار ایگزامپل ایک فیملی ہو جہاں پر 20 لوگ ہوں اور آپ لائیں آدھا کلو گڑ تو سب کو ملے گا تھوڑا سا گڑ، اگر وہی افراد کم ہوں تو گڑ زیادہ مل جائے گا۔ ایسا ہی ہے، اور پھر سب کی ہم لوگ ضروریات زندگی کو پورا ہوتا ہوا بھی دیکھیں گے۔ اچھا ایک اس میں مجھے ایک اور فیکٹر نظر آتا ہے شعیب، یہ مثال آپ نے بہت ہی عمدہ دی جس سے میرے ذہن میں خیال آیا، جہاں پر ایک گھر میں 5-6 بچے ہوں اور وسائل کم ہو، جہاں پر آپ کم چیز لا رہے ہیں، تب آپ وہاں پر دیکھتے ہیں کہ بچے جو ہیں پراپرلی ان کی ذہنی اور جسمانی نشوونما اچھے طریقے سے نہیں ہو رہی ہوتی، ان کی کلائیاں کمزور ہوتی ہیں، ان کی ہڈیاں بہت نکلی ہوئی ہوتی ہیں۔ بالکل ایگزیکٹلی۔ اس کے علاوہ ہم لوگ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ان کی رنگت جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ مرجھائی ہوئی ہوتی ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ 2 سال کا بچہ ہے، اس کو تم لوگ کچھ کھلاتے پلاتے نہیں ہو، پھر ماں باپ کو اس قسم کے سوالات سننا پڑتے ہیں۔ اسی پر آج بات کرتے ہیں، ڈاکٹر فرید مدت صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ السلام علیکم سر اینڈ ویری گڈ مارننگ۔ پاپولیشن کنٹرول، یہ ہم اپنے پروگرام میں اکثر اور بیشتر کئی بار ڈسکس کرتے آئے ہیں، لیکن ہر بار یہ ڈسکس کرنا اس لیے ضروری ہے تاکہ لوگوں کی رہنمائی ہو سکے۔ سر پاکستان کی آبادی دن بہ دن بہت تیزی سے بڑھتی چلی جا رہی ہے، وسائل وہیں کے وہیں ہیں، مسائل بہت زیادہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ کے نزدیک ایسے کون کون سے مسائل ہیں جن کی نشاندہی آپ کرنا بہت زیادہ ضروری سمجھتے ہیں؟ جی سب سے پہلے تو جو آپ نے کہا کہ تیزی سے آبادی جو بڑھ رہی ہے تو وسائل بھی ہمارے بڑھے ہیں اور ماشاءاللہ بہت زیادہ تیزی سے بڑھے ہیں، لیکن آبادی اس سے بھی زیادہ، آبادی کا تناسب زیادہ ہے۔ تو چونکہ جب سے پاکستان بنا ہے تو پاکستان کی آبادی تقریباً 6 گنا بڑھ گئی ہے، اور 1951 میں ہمارا جو پہلا سروے سینسس ہوا تھا، اس سینسس کے بعد سے 6 سینسس ہو چکے ہیں ٹوٹل، اور ہر سینسس کے بیچ میں ہم جو ایسٹیمیٹ کرتے ہیں کہ کیا گروتھ ریٹ تھا پاکستان کا، تو وہ 2.3% ہر سال ایوریج بڑھ رہا ہے، جو دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ ریٹ ہے۔ تو اس حساب سے اگر بڑھتا رہے گا تو 2.0 پاکستان کا ریٹ سب سے زیادہ ہے، مطلب سب سے زیادہ ریٹس میں سے ایک ریٹ ہے، اور بھی کنٹریز ہوں گے، لیکن اگر اس حساب سے بڑھتا رہا تو 35 سال کے اندر اندر آبادی جو ہے نا اب سے دگنی ہو جائے گی، یعنی اس وقت 22 کروڑ ہے تو 45 کروڑ تک ہو جائے گی۔ جی 45 کروڑ۔ کیا یہ ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے بڑھتی آبادی؟ ظاہر ہے کہ دیکھیں نا جو بھی آبادی کا جو مسئلہ ہے وہ ہر مسئلے کو افیکٹ کرتا ہے، تو سوشل فیبرک ہماری جو ہے وہ ٹوٹ رہی ہے، ہماری سروسز جو ہیں وہ مناسب طریقے سے لوگوں تک نہیں پہنچ پا رہی ہیں،
کرائم ریٹ جو انکریز ہو رہا ہے, اربنائزیشن انکریز ہو رہی ہے, اربن ایریاز میں اسپیشلی بگ سٹیز میں جو کنجسشن ہے پاپولیشن کی, اور جو وہاں پہ سلم ایریاز ڈیولپ ہو رہے ہیں جہاں پہ کہ لوئسٹ انکم کے لوگ وہاں رہتے ہیں, تو وہ ساری جو چیزیں ہیں. اس کے علاوہ ظاہر ہے کہ جب آبادی زیادہ ہوتی ہے تو جو بھی ہماری موجودہ ریسورسز ہیں, اسکولس ہیں, اسپتال ہیں, وہ کافی نہیں ہوتے, اور اس کے بعد جب یہ سسٹم بریک ڈاؤن ہوتا ہے تو چونکہ وہ گورننس اور وہ اکاؤنٹیبلٹی انفارچونیٹلی پاکستان میں نہیں ہے, تو اس کی وجہ سے جو ہے نا مزید نقصان ہوتا ہے. تو کیا حکومتیں اس معاملے میں ذمہ دار ہیں؟ یقیناً ہیں. دیکھیں نا, سب سے میرے خیال میں تو, میری پرسنل رائے میں تو آبادی کا مسئلہ اس وقت حکومت کے لیے نمبر 1 مسئلہ ہونا چاہیے, کیونکہ یہ مسئلہ تمام مسئلوں کی جڑ ہے. تو آپ جتنی بھی ڈیولپمنٹ کریں, آپ جو بھی کر لیں, لیکن آبادی جو ہے نا اس کو جو ہے وہ انڈو کرتی جائے گی جب تک کہ آبادی اتنی تیزی سے بڑھتی جائے گی. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ ایک معاملہ یہاں پر بھی بڑا زیر غور ہے, قابل غور ہے, جیسے کہ شعیب نے کہا نا کہ کیا حکومتیں بھی اس کے زمرے میں آتی ہیں یا نہیں آتی ہیں. کیا آپ کہ ماضی میں حکومتوں نے توجہ نہیں دی, اب تو ہم اس پہ توجہ بھی نہیں دی. اور شعیب پھر دیکھیں اکثر اوقات ہم ذرا سندھ کی بات کرتے ہیں, جب وہاں پر مردم شماری ہوتی ہے کیونکہ صوبوں کا ایک فنڈ ہے جو کہ متعین کیا جاتا ہے اور پھر ان کو دیا جاتا ہے, پھر اعداد و شمار کے مطابق وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پارٹیز کی طرف سے کافی ساری پرابلمز آتی ہیں کہ آپ نے ہمیں اتنی رقم دی ہے اتنے سالوں میں خرچ کرنے کے لیے, لیکن ہمارے صوبے کی آبادی تو اتنی ہے. اور سندھ میں ہم نے دیکھا یہ کہ 70% جو لوگ ہیں وہ فلیٹس میں آباد ہیں. اسی وجہ سے آباد ہے کیونکہ جو وہاں کی زمین ہے اس پر اب اتنی جگہ نہیں ہے کہ باقی مزید گھر تعمیر کیے جا سکیں یا کچھ اور معاملات کیے جا سکیں. تو وہ وہاں پر کس طرح سے پاپولیشن کنٹرول کے پوائنٹ آف ویو سے صوبائی حکومت اپنا کردار ادا کرے؟ دیکھیں پاپولیشن اور صحت جو ہے نا یہ دونوں صوبائی حکومتوں کی دائرے اختیار میں آتے ہیں, اور 18th امینڈمنٹ کے بعد اب اس میں فیڈرل گورنمنٹ کا کوئی رول نہیں ہے. تو صوبوں کی ذمہ داری ہے ان کی حکومتوں کی کہ وہ آبادی کے لیے کریں, کوئی انتظامات کریں. کیا انتظامات کیے جا سکتے ہیں؟ سب سے بڑی چیز جو ہے وہ یہ کہ فیملی پلاننگ جو ہے اس کی جو ادویات ہوتی ہیں وہ ساری دنیا میں اس وقت جو ہے وہ بہت سارے ایسے ماڈرن میتھڈز ہیں جو استعمال ہو رہے ہیں. انفارچونیٹلی پاکستان میں جو پبلک سیکٹر ہے ہمارا ہیلتھ کا, اس میں فیملی پلاننگ ان کی ذمہ داری نہیں ہے. یعنی کہ فیملی پلاننگ کے لیے ہمارے پاس ایک اور محکمہ ہے جس کو بہبود آبادی کا محکمہ کہتے ہیں, پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ. تو وہ محکمہ الگ ہے, اور حالانکہ فیملی پلاننگ ایک میڈیکل ایشو ہے اور یہ دوائیاں ہوتی ہیں, تو لہٰذا ان کو ہسپتالوں میں, کلینکس میں جو گورنمنٹ کے سیکٹر میں ہیں, بیسک ہیلتھ یونٹس ہوں یا ڈسٹرکٹ ہاسپٹلز ہوں, وہاں اویلیبل ہونا چاہیے. تو انفارچونیٹلی اتنے حالانکہ ہیں اویلیبل, اور زیادہ اس وقت بھی جو ہے نا زیادہ فیملی پلاننگ جو ہے وہ ہیلتھ فیسلٹیز سے ہی دی جا رہی ہے, لیکن اس کے باوجود یہ کافی نہیں ہے, کیونکہ عام طور پہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ اس کو اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتے. تو پھر یہاں پہ ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا نا کہ ڈاکٹرز اسے اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتے, یہ انفرادی حیثیت میں پھر سب کا کردار آ جاتا ہے. تو پھر دوائیاں کردار ادا کریں گی یا پھر انفرادی سوچ کردار ادا کرے گی, یا کسی کی کاؤنسلنگ ہم لوگ کریں؟ یہ ملٹی ڈائمینشنل مطلب پرابلم ہے. اس میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ 5 لیولز پہ آپ کام کر سکتے ہیں. پہلا لیول اگر آپ کنزیومر لیول سے شروع کریں تو جو کپلز ہیں ان میں بعض ایسے کپلز ہیں جو سمجھتے ہیں کہ یا تو یہ میڈیکلی کریکٹ نہیں ہے یہ دوائیاں یوز کرنا, اس سے ہمیں نقصان ہوگا, یا مذہبی طور پہ ہمیں نہیں کرنی چاہیے. اس کے بعد دوسرا بیریئر جب آتا ہے, جب وہ کپلز جو شروع کر دیتے ہیں ان خواتین کو بھی سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں, یا پھر یہ کہ ان کے ساتھ پرووائڈرز کا جو رویہ ہوتا ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہوتا, وہ ان کو سمجھاتے نہیں ہے کہ جی آپ کو یہ پرابلم ہو سکتا ہے, اور اس سائیڈ ایفیکٹس کی کوئی جو ہے وہ علاج نہیں ہوتا, تو وہ اس کو کنٹینیو نہیں کر پاتی. تیسرے لیول پہ آتا ہے جہاں جو پرووائڈرز خود ہوتے ہیں ان کی اپنی نالج یا انٹرسٹ اتنا زیادہ نہیں ہے. جیسے میں نے کہا کہ پبلک سیکٹر میں جو ہیلتھ فیسلٹیز ہیں وہاں پہ ڈاکٹرز, نرسز وہ اپنی ذمہ داری فیملی پلاننگ کو نہیں سمجھتے, تو وہاں پہ بھی کام کرنے کی ضرورت ہے. پھر چوتھے نمبر پہ یہ کہ سپلائز کا ایشو ہے کہ اس وقت ہمارا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ زیادہ تر ہیلتھ فیسلٹیز میں گورنمنٹ کی جو ہیں وہاں پہ جو عام ملنے والی دوائیاں اور IUCD جو ہے یہ اویلیبل نہیں ہے, اور یہ تقریباً 2 سال ہو گئے ہیں اس کو, بلکہ اس سے بھی زیادہ, کہ یہ مسئلہ چل رہا ہے اور ابھی تک حل نہیں ہو پایا. آپ کس دوا کی بات کر رہے ہیں؟ یہ جو فیملی پلاننگ کی دوائیاں ہوتی ہیں جیسے گولیاں ہوتی ہیں یا انجیکشنز ہوتے ہیں, یا جو IUCD جو ہوتے ہیں, جو مطلب یہ جو وہ طریقے جو کہ فیملی پلاننگ کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ یعنی پبلک ہاسپٹلز میں موجود نہیں ہے, عام طور پہ اویلیبل نہیں ہے, مطلب جس طرح ہونی چاہیے کہ جیسے
اگر ایک خاتون انجیکشن یوز کر رہی ہیں ان کو ہر 3 ماہ بعد ایک انجیکشن لگوانا پڑتا ہے. اب وہ ایک انجیکشن انہوں نے لگوا لیا, دوسرے 3 ماہ کے بعد جب وہ گئیں تو انہوں نے کہا جی ہمارے پاس تو یہ انجیکشن اویلیبل نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ کوشچنیبل کیا ہے, لائک کیا ہمارے ہاں پاکستان میں اس کی پروڈکشن نہیں ہے, یا پھر ہماری امپورٹ نہیں ہے, یا پھر ہماری گورنمنٹ کی ترجیح نہیں ہے اس طرف؟ دیکھیں گورنمنٹ کی ترجیح کا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت میرے خیال میں جتنی بھی گورنمنٹس آئی ہیں اس میں سب سے زیادہ جو ہائیسٹ لیول پہ اٹینشن جو ملی ہے پاپولیشن کو, جو پریزیڈنٹ نے بھی یا پرائم منسٹر نے بھی یا سپریم کورٹ نے بھی, تو صرف اس دفعہ ہمیں نظر آیا ہے. لیکن یہ بالکل بات صحیح ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ایکچوئل جو سروس ڈیلیوری لیول ہے وہاں پر جو ہے صحیح کام نہیں ہو رہا. یعنی کہ جیسے سپلائیز ہیں, جیسے اینٹی بایوٹکس اور جو گورنمنٹ کے اسپتالوں میں جو دوائیاں ملتی ہیں, اگر وہ ملنی بند ہو جائیں تو لوگ وہاں جانا چھوڑ دیں گے نا. بالکل. تو یہی فیملی پلاننگ کی جو دوائیاں ہیں جس کی میں بات کر رہا ہوں, انجیکشنز ہیں, they should be available everywhere. یہ بڑا اچھا پوائنٹ آپ نے ریز کیا. سر اس میں یہ بھی بتائیے گا, ایک پرسنٹیج آف دا پاپولیشن ہے جو یہ سمجھتی ہے, جن کی یہ سوچ ہے کہ ہمیں فیملی پلاننگ کرنی ہے, جو یہ سوچتی ہے سمجھتی ہے کہ ہمیں زیادہ بچوں کی پیدائش کی طرف نہیں جانا, وقفہ بھی دینا ہے, لیکن ان کے پاس اویلیبل نہیں ہے یہ معاملات, یعنی دوائیاں اور وٹ ایور یو سے. ان کو ٹیپ کرنا اس وقت کتنا زیادہ ضروری ہے, جو سمجھتے نہیں ہیں لیکن آپشن نہیں ہے؟ صرف میں ایک اور بات ایڈ کرنا چاہوں گا, آپ نے بالکل صحیح کہا کہ فیملی پلاننگ ایک دفعہ دوا دینے کا نام نہیں ہے. فیملی پلاننگ یہ کہ اس کے ساتھ جو ہے نا اس کی جو پرووائڈر ہے اس کی اور جو استعمال کرنے والی خاتون ہیں ان کا ایک ریلیشن ہونا چاہیے, کیونکہ جب وہ دوائیاں استعمال کرنا شروع کرے گی تو وہ سالوں استعمال کرے گی, اور اس کے علاوہ یہ بھی ہوگا کہ اس کو سائیڈ ایفیکٹس بھی ہوں گے. تو ان سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں جو ہے نا اس ڈاکٹر کو اس کو بتانا پڑے گا پہلے سے بھی اور بعد میں بھی. ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ عرصے بعد آئے کہ جی مجھے یہ دوا سوٹ نہیں کری, مجھے چینج کر کے کوئی اور دوا دیں. ویسے یہ سائیڈ ایفیکٹس کی جو کہ آپ نے خود بھی بات کر دی ہے, تو کیا یہ اتنے اہم ہوتے ہیں کہ اس کو اتنی ویٹیج دی جائے؟ چونکہ آپ نے بھی کہا کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سائیڈ ایفیکٹس ہیں تو اس لیے وہ اس طرف نہیں بڑھتے, تو کیا ان کی ویٹیج اتنی زیادہ ہے کہ ہم اس پر اتنی بات کریں کیونکہ پھر لوگ گھبرا جائیں گے؟ خواتین کے نظر نہیں, یہ میں نے کہا کہ آپ ٹی وی پہ بات کریں, دیکھیں خواتین کی نظر میں بعض ایسے سائیڈ ایفیکٹس ہیں جو ان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ یہ چیز ان کو نہ ہو. تو وہ دوائیاں جو ایسے سائیڈ ایفیکٹس کرتی ہیں, وہ ایک تو بات یہ ہے کہ پہلے سے اگر خاتون کو پتہ ہو کہ جی مجھے یہ تھوڑا بہت سائیڈ ایفیکٹ ہوگا, مثلا بلوٹنگ ہوگی مجھے اور وہ تھوڑے دنوں بعد ٹھیک ہو جائے گی نا, تو اس کے لیے وہ تیار ہوگی ذہنی طور پہ. لیکن اگر وہ علامات اگر آپ ہمارے ساتھ ذرا ذکر بھی کر سکیں, ایک تو آپ نے بتائی چند ایسی نشاندہی تاکہ ہم لوگوں کو یہیں پہ ذرا جواب دے سکیں, وہ پھر مطلب مینٹلی طور پر یہ نہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں کہ پتہ نہیں کون کون سے سائیڈ ایفیکٹس ہیں جو کہ مجھے آگے لے کر بڑی مشکلات. اوکے, آئی تھنک دیٹس امپورٹنٹ. تو سائیڈ ایفیکٹس یوزولی بہت معمولی ہوتے ہیں, اور اس میں مطلب زیادہ تر عورتوں کو اس وقت جو ہے نا اربوں کی تعداد میں خواتین استعمال کر رہی ہیں دنیا بھر میں یہ گولیاں اور انجیکشنز وغیرہ. تو یہ جو ہارمونل کنٹراسیپٹیوز جن کو ہم کہتے ہیں گولیاں اور انجیکشن کی صورت میں, ان سے کوئی معمولی قسم کے جیسے اسپاٹنگ یا بلوٹنگ یا جو ہے نا اس طرح کی کوئی ہیڈ ایک اس طرح کی چیز ہوتی ہے, وہ عام طور پہ کچھ عرصے بعد ٹھیک ہو جاتے ہیں. انفارچونیٹلی ہمارے ہاں خواتین اس کو بڑھ چڑھ کے لیتی ہیں کہ جی یہ بہت زیادہ سیریس چیز ہوگی, تو اس لیے جو ہے وہ بعض دفعہ اس کو پھر ڈسکنٹینیو کر دیتی ہیں. ٹھیک ہے, تو اس میں تو سر اس کا سیدھا حل یہ بھی ہے کہ چونکہ ظاہر ہے سائیڈ ایفیکٹس کچھ خواتین پر ہیں, اس کے سب پر نہیں ہیں, کچھ پہ کسی اور طرح سے ہیں, تو جہاں پر یہ محسوس ہو جائے اس خاتون کو کہ سائیڈ ایفیکٹ زیادہ, وہاں مرد کے پاس بھی آپشن ہے, وہ بھی ایسے میئرز لے سکتے ہیں جس میں خاتون کو نہیں لینی پڑے گی. ہمارے ہاں انفارچونیٹلی ویزیکٹمی جو ایک طریقہ کار ہے جس سے اگر ایک کپل نے 3 بچے یا 4 بچے ان کے پاس ہیں, انہوں نے فیصلہ کر لیا اب ہمیں مزید بچے نہیں چاہیے, عام طور پہ خاتون جو ہے وہ ایک آپریشن کرواتی ہیں جس کی وجہ سے ان کے بچے بند ہو جاتے ہیں. یہی آپریشن مرد کو بھی کیا جا سکتا ہے, تو وہ زیادہ سیف ہے اور زیادہ کوئک ہے. لیکن ہمارے یہاں انفارچونیٹلی چونکہ مردوں میں اس کا ابھی تک رجحان نہیں ہے, مایوں بڑا سمجھا جاتا ہے, خواتین کو ذرا اس معاملے کے لیے بہت زیادہ آگے جلدی کر دیا جاتا ہے, اور مرد اسے اپنی انا کا مسئلہ لے کے چل سکتے ہیں, جبکہ اسے تھوڑا سا براڈ پرسپیکٹو میں سوچنے کی ضرورت ہے کہ جتنی ایک عورت کی زندگی امپورٹنٹ ہے اتنی ہی ایک مرد کی زندگی امپورٹنٹ ہے. تو میرے خیال سے ذرا ایک برابری کا اگر رول ہے, کہتے ہیں کہ میاں بیوی ایک گاڑی کے 2 پہیے ہیں, تو ان پہیوں نے برابر کا کردار ادا کرنا ہے. بالکل ایسے سائیکل کے 2 پہیے ہیں, سائیکل کے, اچھا ہاں گاڑی کے 4 ہوتے ہیں, 2 بچے بھی لگا لیں. ہاں 2 بچے لگائے پھر اور ایک سٹیپنی بھی سمٹائمز ایڈ ہو جاتی ہے. سر تھینک یو ویری مچ, ساتھ موجود تھے, بڑی زبردست گفتگو آپ نے
نے کی کہ ظاہر ہے ہمیں اس معاملے کو اس طرح سے سمجھنا چاہیے کہ ظاہر ہے ایک نیشنل جب ہم بات کرتے ہیں ہیلتھ کی ایٹ دا سیم ٹائم نیشنل سیکیورٹی کی، تو وہ سب متاثر ہوتی ہے بڑھتی آبادی کی وجہ سے. بڑھتی آبادی ایک اور مسئلہ بھی لے کر آتی ہے اور وہ ہے ٹریفک. آج اس پر بھی کریں گے بات. بریک کے بعد ایک نیوز بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں, ساتھ رہیے. ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں, اور بریک پر جانے سے پہلے نہیں, ہیڈ لائن بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے پاپولیشن گروتھ کی, جس میں ہم نے آخری جملہ آپ کو یہ کہا تھا کہ بڑھتی آبادی کے ساتھ ساتھ جو ہم مسائل کی بات کرتے ہیں اس میں ظاہر ہے ہم دیکھتے ہیں کہ روزانہ جس طرح گاڑیاں ایڈ ہوتی چلی جا رہی ہیں سڑکوں پر, بائکس ایڈ ہوتے چلے جا رہے ہیں, اور مسئلہ یہ ہے کہ سیوک سینس ایڈ نہیں ہو رہی. گاڑی تو لے لیتے ہیں, سیوک سینس کہیں سے کیونکہ ملتی نہیں ہے اس لیے ہم خریدتے نہیں ہیں. اگر ویسے مل بھی جاتی تو شاید خریدنے میں دقت ہی ہوتی. یہ ہم نے معاملات دیکھے ہیں. یہ زیادہ معاملہ رویوں کا. ذرا آپ کو یاد ہے ہم نے لاسٹ 2 ویکس میں 2 دفعہ ایسا ہوا کہ ڈسکس کیا کہ ہم آفس آتے ہوئے راستے میں ہم نے دیکھا کہ ایکسیڈنٹس ہوئے, اور اچھا ایکسیڈنٹ ہونے کے بعد کا جو معاملہ ہے وہ زیادہ پریشان کن اس طرح سے ہو جاتا ہے کہ پھر ایمبولینس کو راستہ بھی نہیں ملتا, کیونکہ ہمارا عمومی رویہ ہے کہ ہم کھڑے ہو کے دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں. ایک ایکسیڈنٹ ہوا, سب نے وہیں پر گاڑیاں اور بائکس روک لی, اور سڑک کا جو بالکل سارا ٹریفک جو ہے وہ رک جاتا ہے, جام ہو جاتا ہے. گاڑی جب خراب ہو جاتی ہے تب بھی ہم وہیں پر گاڑی کھڑی کر دیتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں کہ اللہ میاں گاڑی ٹھیک کر دے. بھائی ایسے تو ہوگا نہیں, گاڑی سائڈ پہ کرو, میکینک بلاؤ, گاڑی ٹھیک ہو جائے گی, ٹریفک کی روانی متاثر نہیں ہوگی. اچھا اس میں ایک اور بھی مسئلہ بڑا آتا ہے شیف, جو میں نے بڑا نوٹ کیا ہے. یہ لوگ ذرا کراچی اور اگر چلا جائے نا یہ لاہور, تو شاید وہ کہتے ہیں کہ دماغ کھل جائے ان لوگوں کو, ان کو پتہ چلے کہ ٹریفک کے اندر رکنا اور یہ کھڑا ہو جانا کتنا مایوس کن ہوتا ہے. 1 سیکنڈ 10 سیکنڈز نہیں آپ لوگ برداشت کرتے ہیں. اگر اشارہ کھولا ہے, بندہ پوچھے آپ نے راکٹ لگائے میں اپنی گاڑی میں, پیچھے سے ہارن بجنا شروع ہو جاتے ہیں. اس پہ تو سمپل سا حل یہ ہوتا ہے کہ آپ گاڑی سے اتریں, جائیں کہ ہارن پہ اور آپ آگے سے کلیئر کر لیں ٹریفک کی. تو یہ بڑے معاملات ہیں جس پر ہم ڈسکشن بھی کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم سیوک سینس میں اتنا پیچھے کیوں ہیں. اور ظاہر ہے ہمارے ٹریفک پولیس اہلکار جس طرح وہ چاہے موسم سخت ہو, بارش ہو, جو بھی ہو, وہ ہماری ایک رہنمائی کے لیے وہاں موجود ہوتے ہیں, ٹریفک کی روانی بہتر کرنے کے لیے موجود ہوتے ہیں. ایک تو ان کے ساتھ رویہ ہمارا کیسا ہے اس پہ بھی نظر ثانی کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے, کہ سم ٹائمز ہم بدتمیزی بھی کر جاتے ہیں, بلکہ موسٹ آف دا ٹائمز ایسے ہو جاتا ہے. تو آج ہم اس سارے معاملے پہ گفتگو کریں گے, اور اس میں ہم ذرا یہ بھی ڈسکس کرتے ہیں آپ سے کہ موٹر وے پولیس اس معاملے میں کیا کر رہی ہے, کیونکہ کچھ سیمینارز ریسنٹلی ہم نے دیکھے کہ انہوں نے اس کا انعقاد بھی کیا روڈ سیفٹی سے متعلق, اور ایون وہاں پر جو بائکر حضرات تھے ان کو ہیلمٹ دیے جانا, کیونکہ اب تو آپ کسی بائک کو دیکھیں تو وہ جو سائڈ مررز ہوتے تھے نا کسی زمانے میں, وہ نظر ہی نہیں آتے. اب تو ایسے دیکھتے ہیں بھائی جان پیچھے سے کون آ رہا ہے, تو یہ سائڈ مررز بھی بڑے اہم ہوتے چلے جا رہے ہیں, اور یہ بیسیکلی ذرا اویئرنیس کی بات ہے. تو آج ہم اس پہ بات کریں گے. ہمیں پروگرام میں جوائن کے ڈپٹی انسپیکٹر جنرل نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر ویز پولیس نارتھ زون اشفاق احمد صاحب. السلام علیکم سر, کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام, میں ٹھیک ہوں, آپ خیریت سے؟ الحمدللہ. چھڑی آپ ساتھ میں, ہمارے پروڈیوسر نے کہا کہ یہ چھڑی آپ اس لیے تو ساتھ نہیں رہتے کہ آپ اس سے پٹائی ہونی چاہیے کہ اتنے حالات خراب ہو چکے ہیں. نہیں جی, دس از اے پارٹ آف آور یونیفارم, یو ہیو ٹو کیری اٹ along with you while you are wearing your uniform. یہ اس حوالے سے یہ گریسفل بھی ہے, یہ مارنے کے لیے نہیں ہے. چلے سر آپ آتے ہیں ان مسائل پر جس کا تھوڑا سا ہم نے تھوڑی نشاندہی بھی کی. کیا ود the passage of time ہم نے اپنے سیوک سینس میں بہتری دیکھی, سڑکوں پر رویہ بہتر دیکھا, حالات بہتر دیکھے ٹریفک, یا کہ ہم نے اس کے برعکس دیکھا؟ یہ میں اگر ذاتی اور بتاؤں بات, اور موٹر وے میں جب سے میں ہوں, تو میرے خیال میں بہتری تو زیادہ نہیں آئی ہے, بہتری زیادہ نہیں آئی ہے. اور جس طرح بھی آپ نے پروگرام کے سٹارٹ میں کہا کہ لوگوں میں بے صبری کا ایلیمنٹ بہت زیادہ, اور ٹالرنس میرے خیال میں تھوڑی سی کم ہوئی ہے, اور وی نیڈ ٹو امپروو اپون دیٹ. اور اس حوالے سے جو ہے تو ہم بڑی ایکٹیویٹیز بھی کرتے ہیں روڈ سیفٹی کے حوالے سے, اور ہم لوگوں کو تلقین کرتے ہیں کہ اس پہ ذرا کام کریں. ڈی جی صاحب, نارتھ زون ایریا کو آپ کنٹرول کر رہے ہیں, تمام تر معاملات دیکھ رہے ہیں, یہاں پر کس قسم کے واقعات زیادہ رپورٹ ہوتے ہیں؟ نارتھ زون سے مراد ہماری جو ہے فرام پشاور ٹو لاہور کا جو جی ٹی روڈ ہے, تو یہاں پہ جو اکثر جو پرابلمز ہیں, ایک تو ہیوی وہیکلز کا ہے, بڑی وہی ٹرانسپورٹ وہیکل جو ہے, اس کے علاوہ موٹر سائیکل, چونکہ جی ٹی روڈ پہ کافی سارے ٹریول کرتے ہیں, موٹر سائیکل ایکسیڈنٹس ہیں, اور اس میں ہر طرح کی جو ٹریفک ہے, آپ نے دیکھا ہوگا روڈز پہ ابھی چنگ چیز بھی چلتی ہیں, ٹانگے بھی چلتے ہیں, آل along the جی ٹی روڈ جو ہے تو ابھی کافی ساری آبادی ہو گئی ہے, انکروچمنٹس ہو گئی ہیں, بہت سارے ٹاؤنز بن گئے ہیں,
اور ٹریفک والیوم جو ہے تو وہ مینی فولڈ بڑھ گیا ہے. تو اس وجہ سے ٹریفک کنجیشنز کے ایشوز along the موٹر ویز ہیں جہاں پر کافی ساری آبادی ہے اور جس کی وجہ سے ایکسیڈنٹس بھی ہوتے ہیں, آف اینڈ آن ٹریفک جیمز بھی ہوتی ہیں. تو اس قسم کے ایشوز ابھی جی ٹی روڈ پہ کافی بڑھ گئے ہیں. ٹھیک ہے سر. اب جب جی ٹی روڈ کی ہم بات کرتے ہیں اس میں کچھ جگہوں پر ہم دیکھتے ہیں تعمیراتی کام جاری کا بورڈ لگا ہوتا ہے. ٹائم ٹو ٹائم ذرا یہ ضروری بھی ہے, ہونا بھی ہے, یہ کیا وہ ایک درست طریقے سے ہو رہا ہے, جو ٹائمنگ ہونی چاہیے اس طریقے سے ہو رہا ہے, یا کہ آپ کو لگتا ہے کہ نہیں اس میں اور بہتری کی گنجائش ہے بیکاز اس کی وجہ سے ٹریفک کنجیشن کے؟ جی بہتری کی گنجائش تو ہر جگہ اور ہر وقت ہوتی ہے, اور میں سمجھتا ہوں اس میں بہتری کی گنجائش بہت زیادہ ہے. اور اس میں جو تعمیراتی کام ہو رہے ہیں, مختلف سوسائٹیز بن رہی ہیں یا ایون روڈز پہ کام ہو رہا ہے, تو اس پہ کافی بہتری کی گنجائش ہے. اور ان کی وجہ سے روڈز پہ پرابلمز ہمیں آف اینڈ آن آتے رہتے ہیں. کنسٹرکشن کی وجہ سے ہمیں بعض اوقات پھر ایک آدھ لین بند کرنی پڑتی ہے, یا ٹریفک جو ہیوی گاڑیاں ہیں مٹیریل موو کرنے کے لیے, اس کی وجہ سے بھی پرابلمز ہوتے ہیں. تو بہتری کی گنجائش تو از آلویز دیئر. اب سر منسٹری آف کمیونیکیشنز کی بات اس لیے کرنی ضروری ہے ذرا آپ کے ذرا پہلا نمبر ملا مراد سعید صاحب کو کہ انہوں نے بہت کام کیا ہے سڑکوں کے نیٹ ورک کے حوالے سے, تو اس کی وجہ سے کوئی فائدہ ہو رہا ہے سر ٹریفک؟ جی ٹریفک جو منسٹری آف کمیونیکیشن کو واقعی آپ نے بتایا فرسٹ پرائز ملا ہے, اور ریسنٹلی ہم نے کافی ساری روڈز اوپن کی ہیں جس میں ہماری ڈی اے خان حقلہ کی روڈ ہے M14 M14 ابھی ریسنٹلی اوپن ہوئی ہے, اور یہ ساؤتھ کی جو ہماری ٹریفک ہے سدرن ڈسٹرکٹس کے پی کی اور سدرن ڈسٹرکٹس آف پنجاب, ان کو بڑا ایزی ایکسیس اور اپروچ ملا ہے اسلام آباد سے. اس کے علاوہ ریسنٹلی پچھلے سال ہم نے لاہور سے الکوٹ موٹر وے اوپن کی ہے. اس کے علاوہ کافی ساری روڈز ہماری سندھ میں اوپن ہوئی ہیں. ہم نے سال ڈیڑھ پہلے جو سوات کی ایکسپریس وے ہے اٹ ٹیکس فرام کرنل شیر اپ ٹو چکدرا, یہ اوپن کی ہے. ہماری جو ابٹاباد والی سائڈ ہے نارتھ سائڈ پہ E35 ایکسپریس وے, یہ بھی سال ڈیڑھ سال پہلے اوپن ہوئی ہے ٹل تھاکوٹ تک. تو روڈ نیٹ ورک تو کافی سارا ایکسپینڈ ہوا ہے, تو اس سے کافی سارے لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے, آسانی ہوئی ہے. اچھا ڈی اے جی صاحب, اس میں ذرا یہ بھی رہنمائی کیجیے گا, ہمارے ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں عموماً خواتین جنہیں ٹرک فوبیا ہوتا ہے. یہ جو ٹرک یا بڑی وہیکلز ہیں ان کے چلنے کے ٹائمنگز کیا ہیں؟ کیونکہ میں نے یہ سنا ہے کہ یہ صبح کے اوقات میں یا رات کے دورانیے میں ان کا موو کرنا, اس چیز کو لائسنس کا اجرا کیا جاتا ہے, لیکن اس کے برعکس ہم دوپہر 2 بجے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, 1:30 بجے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ ٹریفک کی روانگی میں بڑی کیا کہتے ہیں خوفناک صورتحال ہوتی ہے. اس میں جی اس طرح ہے کہ جو ہیوی وہیکل ہے جی ٹی روڈ پہ تو ان کی موومنٹ کا ٹائم نہیں ہے, لیکن موو اینی ٹائم. اسی طریقے سے موٹر ویز پر بھی یہ جو آپ نے ٹائمنگز کی بات کی انٹرنل سٹیز کے اندر ہے, انٹرنل سٹیز کے اندر ہے, اور وہ ڈفرنٹ اوقات کار ہیں مختلف سٹیز میں. اباؤٹ اسلام آباد I'm not sure, لیکن میرے خیال میں رات کو لیٹ آورز کے بعد ہے. ڈے ٹائم میں اسلام آباد میں موو نہیں کر سکتے, رات کو بالکل وہ لائن سے لگے ہوتے ہیں ایگزیکٹلی, اور اگر یہ لوگ پہنچ بھی جائیں تو ان کو باہر روکا ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کو الاؤ کرتے ہیں. اسی طریقے سے ہر شہر کے اپنے, لاہور کے اپنے شاید ہوں گے, لیکن یوزولی دیٹ از آفٹر دا ایوننگ ٹائم ناٹ ایٹ ڈے ٹائم. لیکن مین ہائی ویز پہ تو ڈے ٹائم کو بھی ٹریول کر سکتے ہیں, اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب سر آتے ہیں چالان پہ. ایک سال میں کتنے چالان ہوئے سر نارتھ زون میں؟ نارتھ زون میں جی چالان تو یہ تقریباً ہمارے کوئی ڈیلی کے حساب سے اگر میں بتاؤں تو ڈیلی کے حساب سے ہمارے اراؤنڈ 12,000 ایوریج ہے. اچھا, میں N5 زون کی بات کر رہا ہوں فرام پشاور ٹو لاہور. ٹھیک ہے. ڈیلی ایوریج ہمارا 12,000 13,000 ہے. تو اس سے آپ ایوریج لگا لیں پر ڈے, اگر اتنا ہے تو سال میں تو یہ فگر تقریباً میرے خیال میں کروڑوں میں چلا جائے گا. کسی کو چھوڑتے بھی ہیں سر؟ بالکل چھوڑتے ہیں جی, کیوں نہیں چھوڑتے ہیں. فیصل جاوید کو چھوڑا ہی نہیں سر, کیونکہ چلان ہو گیا. ہم وارن بھی کرتے ہیں جی, وارن بھی کرتے ہیں, اور چھوڑتے بھی ہیں, وارن بھی کرتے ہیں. اچھا ویسے سر طریقہ تو بتائیں, چھوڑتے کیسے؟ ہاں اس کے بعد میرا بھی یہ طریقہ مجھے تو شاید خود اس لیے بھی پتہ نہیں ہے کہ میرا اپنا کوئی اتفاق اس طرح, لیکن میرا خیال میں اگر آپ ان کو ڈیسنٹ پولائٹ طریقے سے ریکویسٹ کر لیں اور اپنی کوئی جنون مجبوری ہو تو ہمارے آفیسر چھوڑ بھی دیتے ہیں. اچھا میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا تھا, یہ بالکل میریٹ کے پاس, میری جوائننگ تھی یہاں پر, اور میرے ایڈمن جو ہے نا وہ میرا ویٹ کر رہی تھی جتنا بھی سٹاف تھا, اور مجھے یہاں پہ میریٹ کے پاس کسی نے پکڑ لیا. آپ کیا کر رہی تھی؟ آپ ون ویلنگ کرتے ہوئے؟ نہیں, انہوں نے مجھے فون کیا اور میں یہ کہ آپ میڈم کتنی دیر میں آ رہی ہیں, آفس بند ہونے والا, اور میں کہہ رہی بس میں یہاں تک پہنچ گئی 2 منٹ رکیں. انہوں نے کہا کہ آپ فون کا استعمال کریں, ذرا سائڈ پر ہوتے ہیں. میں نے انہیں ترلا ڈالا, میں نے کہا پی ٹی وی, تو آگے سے کہتا ہے دکھائیں
میں نے کہا جوائننگ لیٹر لینے جا رہی ہوں پلیز مجھے چھوڑ دو. لیکن ڈیا جی صاحب اب ذرا لائسنس کی طرف آئیں. لائسنس لینا ایک عام پاکستانی کے لیے بہت مشکل بن چکا ہے. بعض اوقات آپ ادھر ادھر سے کال کروا کے ایک ریکویسٹ کر رہے ہوتے ہیں ہم نے فارم جمع کروایا ہوا ہے. سر یہاں پہ سائلین کو اتنی مشکلات کیوں پیش آ رہی ہیں؟ یہ مشکل صرف اسی کے لیے جو خود اپنے لیے مشکل بن رہے ہیں. دیکھیے جی میں بتاؤں لائسنس لینا میرے خیال میں مشکل نہیں ہے. ہیونگ سیڈ دس تھنگ باقی آپ جو کہہ رہی ہیں نا کہ فون کروانا یہ پاکستان میں یہ کلچر ہے کہ آپ کسی بھی جگہ ناٹ نیسسرلی اونلی کی لائسنس آپ کو کسی بھی دفتر میں کام ہوتا ہے تو ایک کلچر بنا ہوا ہے کہ جب آپ کسی کو فون کر دیں کہ مجھے تھوڑا سا فیسیلیٹیٹ کر دیں. Having said this thing یہ ہے کہ پرابلم ہر دفتر میں ضرور ہوتی ہے. That is because of the rush جہاں پہ لوگ بہت زیادہ ہوں. یعنی لائسنسنگ برانچ میں کیا ایشو ہوتا ہے؟ ایشو یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ بہت سارے لوگ آئے ہوں گے تو ہو سکتا ہے آپ کو تھوڑی دیر کیو میں انتظار کرنا پڑے. ظاہری بات ہے اس کے بینک میں آپ نے فیس جمع کرانی ہوتی ہے تو ٹیکس وائل. تو لوگ کہتے ہیں کہ اس کیو سے میری ذرا جان چھوٹ جائے اور جلدی میں کام ہو جائے بیکاز آف سم ریفرنس. جلدی سے میں کام ہونے میں بھی ایک مسئلہ ہے. وہاں پہ یہ آپ نے کہا نا کہ لائسنس فی ہوتی ہے. یہاں پر کچھ ایسے بھی عناصر متحرک ہیں جو کہتے ہیں کہ آپ ہمیں چند پیسے دے دیں تو آپ کا لائسنس ہم بنوا دیتے ہیں. ذرا پاکستانی قوم کو بتائیں کہ لائسنس کی جو فیس ہے وہ اس وقت یہ اویلیبل ہے. وہ لائسنس کی قیمت ہماری موٹر وے میں تو میرے خیال میں اراؤنڈ 900 ہے, 900 کے قریب. باقی سٹیز میں بھی اتنی ہی ہوگی 1200 1300 اتنے زیادہ اس سے نہیں ہے جو کہ گورنمنٹ ایکسچیکر میں جاتی ہیں. باقی اس کے علاوہ اگر کچھ لوگ ہی دفاتر میں تقاضا کرتے ہیں تو اس کا کوئی لیگل وہ نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. اور وہ میں آپ کو جو بات بتا رہا ہوں نا کہ وہ اس میں آپ کی کوئی انڈیو فیور بھی نہیں کر سکتے. پراپر طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس پہلے لائسنس نہیں ہے تو یو ول گو اینڈ اپلائی فار لرنرز. اس میں 42 days کا ایک مینڈیٹری پیریڈ ہوتا ہے اینڈ دین یو ہیو ٹو کم اینڈ اپیئر فار اے ٹیسٹ. تو ہمارے جو لوگ سفارش کراتے ہیں وہ اس لیے بھی کراتے ہیں کہ کسی طریقے سے ٹیسٹ بائی پاس ہو جائے اور یا وہ مینڈیٹری پیریڈ ہے اس کو کنڈون کر دیا جائے اور ان کو پہلی ہی وزٹ میں لائسنس دے دیا جائے. لیکن ادروائز اگر آپ لیگل پروسیجر فالو کرتے ہیں تو لائسنس بنانا کوئی مشکل کام نہیں ہے. اگر آپ کو ڈرائیونگ آتی ہے اور وہ آپ فیس جمع کرا دیتے ہیں تو وہ جو گھنٹے ڈیڑھ کا جو پروسیجر ہے اس کے علاوہ اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. سر ڈرائیونگ ٹیسٹ کا دورانیہ کتنا ہوتا ہے؟ اس میں جو دورانیہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے 15-20 منٹ بھی ہو سکتا ہے. اس میں پہلے آپ کو جو ہے نا ایک اس کے ٹیسٹ ہوتا ہے, ہاں اس میں جو سائنز ہوتے ہیں مختلف قسم کے, پیپر ٹیسٹ کہہ رہے ہیں اس کو, اور اس کے بعد اس کا ایک پریکٹیکل ٹیسٹ ہوتا ہے. دے ٹیک یو آن اے ڈرائیو اور وہ آپ کو لے کر جاتے ہیں مختلف قسم کی سچویشنز پہ, کیسے بریک لگانی ہے, اشارہ کیسے ٹرن کیسے کرنا ہے, اپ ہل کیسے اترنا ہے, ڈاؤن ہل کیسے. تو وہ 15-20 منٹ اس پہ بھی لگ جاتے ہیں. معلوم ہو جاتا ہے ٹیسٹ لینے والے کو 1 منٹ میں کہ اس سے مزید ٹیسٹ لینا ہے, یہیں تک کافی ہے. بالکل پتہ چل جاتا ہے. بالکل جی ظاہر ہے وہ ایسی تیز آنکھیں ہوتی ہیں. سر بتائیں یہ کہ جرمانہ بڑھانا یہ جو سجیشن ہوتی ہے, کیونکہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ سجیسٹ کیا جاتا ہے کہ ہیوی پینلٹیز ہونی چاہیے, کیا اس سے حادثات کی کمی ہوتی ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یہ جو ہیوی پینلٹیز ہیں یہ اتنا رول پلے نہیں کرتی ہیں؟ میرا جی ذاتی خیال یہ ہے کہ اس کا بالکل ڈیفینیٹلی ایک امپیکٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ کو پتا ہو کہ جرمانہ زیادہ ہے تو یو ول بی مچ مور کیئرفل. یعنی جس طرح موٹر وے پر ہم کیئرفل ہوتے ہیں ایگزیکٹلی. دیکھیں اگر آپ اس کو کمپیئر کریں نا ویسٹرن ورلڈ کے ساتھ تو آپ لوگوں نے بھی ٹریول کیا ہوگا, وہاں پہ ایک عدد ٹریفک کا جرمانہ آپ کے پورے مہینے کے بجٹ کو ڈسٹرب کر دیتا ہے. اینڈ یو آر ویری کیئرفل. آپ کسی جگہ غلط جگہ پر گاڑی پارک کر کے دیکھیں واپس آئیں تو اس پہ 100 پاؤنڈ کا ٹکٹ لگا ہوتا ہے. تو پیپل آر ویری مچ کیئرفل. ادھر چونکہ جرمانے کی شرح بہت کم ہے اس حوالے سے تو اس کا ڈیٹرنٹ ایفیکٹ میں سمجھتا ہوں کہ اب کم ہو گیا ہے. تو اس میں تھوڑی سی انہینسمنٹ کی میرے خیال میں ضرورت ہے. سر اس میں تو انہینسمنٹ کی ضرورت ہے, لیکن ایک معاملہ جو کہ میں نے اکثر لوگوں کو پریشانی کا شکار ہوتے ہوئے دیکھا ہے, بعض اوقات ان کے ڈیلی کا وہ راستہ ہے, ان کو وہ روڈ کراس کر کے آنی ہے اور ٹول ٹیکس کئی جگہوں پہ ایک طرف سے نکل رہے ہیں دوسری طرف سے آ رہے ہیں, سڑک وہی ہے لیکن انہیں 2 دفعہ ٹیکس دینا پڑتا ہے. اس پہ تو جی میں کمنٹ نہیں کر سکتا اس لیے کہ ٹول ٹیکس ہمارا ڈومین نہیں ہے اور یہ مختلف جگہوں پر مختلف لوگوں کا ہے.
यानी हाईवेज पर कुछ जगह पर NLC है, कुछ जगह पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी है, मोटरवेज पर कुछ जगह NHA है, कुछ जगह पर FWO है। तो इस टोल टैक्स के मुतालिक कमेंट करना मेरे लिए मुनासिब नहीं होगा। लेकिन कभी इस पे कोई बाजू का ऐसा होता है ना कि पैसेंजर थोड़ा एग्रेशन में भी आ जाते हैं, कभी बिल्कुल आ जाते हैं जी, बिल्कुल आ जाते हैं। लेकिन देखें इस टोल टैक्स का भी एक मकसद ये है कि यही पैसा इन्हीं सड़कों की इम्प्रूवमेंट और रिपेयर्स पे लगता है। और मैं समझता हूँ कि ये बतौर पाकिस्तानी हर आदमी का फर्ज है शहरी का कि टैक्स में किसी न किसी हवाले से कंट्रीब्यूट करें। इसलिए गवर्नमेंट के पास तो और कोई तरीका नहीं है, टैक्स लेके ही आप पे लगाएंगे ना। ऐसे ये टैक्स देंगे तो वो हम पे लगेगा। सर आप जरा आते हैं लाइसेंस से मुतालिक, क्या आपकी ऑब्जर्वेशन है कि जितने लोग इस वक्त कम्यूट कर रहे होते हैं कितने फीसद लोगों के पास लाइसेंस होता है, वैलिड ट्रैफिक लाइसेंस? यार मेरे ख्याल में कोई परसेंटेज 60-70% तक तो है। अच्छा, ये तो अच्छी फिगर है। GT रोड पे तो और मोटरवेज पे भी खास कर है। अच्छा। इंटरनल सिटीज के अंदर शायद थोड़ी सी कम हो, और उसमें कुछ ज्यादा ये मोटर बाइक्स वाले जो हमारे यंग लॉट हैं इनके पास नहीं होते। लेकिन जो रेगुलर कम्यूटर्स हैं अलॉन्ग द GT रोड एंड ऑन द मोटरवेज, उनके पास तो लाइसेंस बाय एंड लार्ज होते हैं। शहरों के अंदर उसमें थोड़ा सा ये परसेंटेज कम हो सकती है। बड़े जो ट्रेवलर्स हैं जो उसमें मरीन रोड्स पे ट्रेवल करते हैं उनके पास यूजुअली होते हैं जी। सर बहुत सारे हादसात का बाइस दो किस्म के लोग बहुत ज्यादा बनते हैं। एक तो ये जो हमारे मोटरसाइकिल चलाने वाली यूथ है, ये बहुत ज्यादा जल्दबाजी में होते हैं, कॉलेज से आ रहे तो वो शू करके निकल जाते हैं गाड़ी, और मेरे साथ तो 2 दफा ही किया हुआ भी है। अक्सर औकात फिर हम लोग रोड पर एक ये जुमला सुनने को मिलता है कि माजरत के साथ अगर किसी की दिल आजारी भी हो रही है कि गरीब का बाल है छोड़ दो, गरीब का ये बच्चा है छोड़ दो, बाजी हम गरीब हैं, ये हैं वो हैं। सर इन मामलों को किस तरह से कैटर किया जा सकता है कि इंतहाई परेशान? मैं जी आपको बताऊं, आपने बड़ी ठीक बात पॉइंट आउट की। हमारे जो GT रोड पे मोटरवे का स्टाफ है उनके लिए सबसे महंगा और सबसे मुश्किल तरीन टिकट देना मोटरसाइकिल वाले को है। और उसकी वजह यही है कि हम जो मोटरसाइकिल वाले को रोकते हैं तो यही उनके पास बहाने कि जी गरीब है, अभी तो 100 रुपए का पेट्रोल डलवाया, चालान किधर से दूं। तो यूजुअली मोटरसाइकिल सवारों को टिकट देना इज द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क फॉर एनी पुलिस ऑफिसर। तो ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, और मैं समझता हूँ कि जिसमें इनको थोड़ा समझाने की जरूरत है कॉलेज लेवल पे भी, घरों के लेवल पर भी, कि उनको समझाएं, इसलिए कि वाकई जो है ना उनकी हादसात की शरह बहुत ज़्यादा है और पूरा खानदान तबाह हो जाता है इस किस्म की एक ट्रेजिक डेथ के साथ। और इन चीज़ों, इस किस्म के मसाइल को हम डेली बेसिस पर जो है तो फील्ड में ऑब्जर्व करते हैं, और इसमें बहुत ज़्यादा लोगों को समझे, यानी कि पेरेंट्स को, उनकी टीचर्स को, क्योंकि बहुत छोटी उम्र में बच्चों को ये बाइक्स लेकर दे देते हैं। शुएब ठीक है, मतलब आप अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ा कर देखें, बच्चे सौदा लेकर आ रहे हैं, बच्चे ये कर रहे हैं। और सिर्फ ये भी नहीं जरा आपके बाइक ले दी और वो जा रहे हैं, वो सिलेंसर भी निकाल रहे हैं, इसमें जी हमारे कुछ और ही बना रहे हैं। पेरेंट्स का मैं समझता हूँ जी कसूर है, कमजोरी भी है, और यूनिवर्सिटी लेवल पर भी उनकी भी कमजोरी है कि उनको चाहिए जरा इस पे थोड़ा सा सख्ती करने की। यही वजह सर कि फिर अब आप लोग ये भी सोच रखते हैं कि स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, ऐसे इदारे, वहां पर ये आगाही दी जाए, उसके लिए आप लोगों ने सेमिनार्स भी किए। थोड़ा सा उस पर भी बताइएगा सर कि क्या हमने अचीव किया उसमें जी। हम मोटरवे की पार्ट पर हमारा, मैं को बताता चलूं कि हमारा एक मोबाइल एजुकेशन यूनिट है, दैट इज अ परमानेंट सेगमेंट ऑफ ऑल द मोटरवे सेटअप। हर ऑफिस में एक होता है, और उस मोबाइल एजुकेशन यूनिट का ये एक उसमें एक टास्क ये है कि डेली बेसिस पर हम स्कूल्स में, कॉलेजेस में, बस टर्मिनल्स में, मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनाइजेशन में जाके इस किस्म की अवेयरनेस कैंपेन्स हम करते हैं अलॉन्ग द रोड एज वेल। तो हम तो अपने पार्ट पर उसमें काफ़ी सारा काम कर रहे हैं। और अभी साल डेढ़ पहले हमने यहाँ पे फेडरल बोर्ड के मेरे ख्याल में टेक्स्ट बुक बोर्ड्स में कोई एक वो भी ऐड करवाया है, इंक्लूड एक सेगमेंट किसी की उर्दू या इंग्लिश की किसी किताब में है रोड सेफ्टी के हवाले से। तो हम तो ये कर रहे हैं, और बाकी जो है तो मुख्तलिफ और ऑर्गेनिक ट्रैफिक की जो है वो लोग भी कर रहे हैं, लेकिन इसमें ऑलवेज देयर इज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, ये मजीद भी करने की गुंजाइश है इसमें। बिल्कुल ठीक है। अब इस्लामाबाद पे आते हैं सर। कैमरों की मदद से हम कितने चालान कर पाए, और कैमरों की मदद से सेफ सिटी इस्लामाबाद की जब हम बात करते हैं उसकी मदद से हम कितने ट्रैफिक को बेहतर कर पाएंगे?
یہ سیف سٹی اسلام آباد پہ تو کامنٹ چونکہ اسلام آباد پولیس والے ہی کر سکتے ہیں. آئی ڈونٹ ہیو دیٹ فگرز. لیکن ہم موٹر وے کی اگر بات کریں تو موٹر وے پہ ہمارا جو کیمریز ہیں ان کی اچھی خاصی ٹکٹنگ کی تعداد ہے. موٹر ویز پہ تو بہت زیادہ ہے, ہائی ویز پہ کمپیریٹیولی موٹر ویز کے تھوڑا سا کم ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ موٹر وے پہ وائلیشنز ان ٹرمز آف سپیڈ زیادہ ہیں, جبکہ اس پہ ہائی ویز پہ وائلیشنز اور قسم کی ہیں. اس میں لین وائلیشن ہو سکتی ہے, لیکن کیمروں کا بڑا امپیکٹ ہے اور کیمروں کی مدد سے ہم کافی سارے ٹکٹس دے رہے ہیں آن اے ڈیلی بیسس. سر ابھی ریسنٹلی جب دھند بہت زیادہ تھی تو آپ کی طرف سے بھی کچھ ہدایات آئی تھی, موٹر وے پولیس حکام کی طرف سے بھی ڈفرینٹ سیکٹرز میں سے آ رہی تھی کہ دھند کے اوقات میں آپ اس ٹائم سے اس ٹائم پر سفر کریں اور 130 کا استعمال کریں. میں جاننا یہ چاہ رہی ہوں کیونکہ میں نے زیادہ تر جو ٹریول کیا ہے وہ لاہور اور اسلام آباد موٹر وے پر کیا ہے, کہ جتنے بھی ہماری موٹر ویز ہیں ان کا سیم ہی نمبر ہوتا ہے؟ جی, یہ 130 جو نمبر ہے ہماری ہیلپ لائن کا, یہ پورے پاکستان کے لیے ہے. اور اس کی جہاں سے بھی آپ کال کریں گے وہ لینڈ ہوتی ہے ہمارے ہیڈ کوارٹر اسلام آباد میں. اور پھر جس پرٹیکولر سیگمنٹ کے متعلق وہ کمپلینٹ ہو یا انفارمیشن ہو, دے دین ڈائریکٹ یو ٹو دا کنسرنڈ کال ایجنٹ. اور وہ جو ہے تو دس از فار ایوری پلیس, پاکستان میں کسی بھی جگہ سے آپ کال کریں گے, کسی بھی شہر سے. جی. اب اس سے پہلے سر آپ نے کہا کہ جو ٹریفک پولیس کانسٹیبل اس کے لیے سب سے مشکل ہے بائک والے کا چلان کرنا. جی اب بتائیں, یہ تو ایک عمومی سی بات ہے نا بائک والے, لیکن کون سا شہر ایسا جہاں پہ زیادہ مسائل دیکھے گئے, کون سے شہری ایسے کہ جن کو چلان کرنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے؟ یہ ہے کہ پنڈی بوائز ہی ہیں؟ نہیں, ضروری نہیں ہے جی. یہ تو پرابلمیٹک لوگ تو میرا خیال میں کسی بھی جگہ ہو سکتے ہیں. اور کوئی شہر نہیں, موٹر وے پہ تو جی ظاہری بات ہے, اب ٹریول کرتے ہوئے لاہور سے کسی بھی جگہ پر وہ ایشو آ سکتا ہے کسی بھی انڈیویجول کے ساتھ. میرا خیال میں ایز سچ کسی ایک پرٹیکولر پلیس کو آئیڈینٹیفائی کرنا مشکل ہوگا. پرابلمیٹک پیپل کین بی اینی ویئر. تو میرا نہیں خیال کہ کوئی پرٹیکولر شہر unless and until اس میں ہم کوئی ڈیٹا نکال کے دیکھیں اور پتہ چلے کہ جی کس شہر پہ, لیکن میرا نہیں خیال کوئی ایسا اسپیسیفک. اچھا, اب ایک ذرا سوال کا جواب یہ بھی دیں, 14 اگست والے دن نہ صرف اسلام آباد کی پولیس, پورے پاکستان کی پولیس, آپ لوگ بولتے ہیں ہن کم پہ گیا. بس اصل میں جی ساری دنیا آئی ہوتی ہے, نکلی ہوتی ہے باہر, تو اس میں ہماری مطلب پولیس کی بھی کیپیسٹی ہوتی ہے. دوسرا اس میں جی وہ جو اوکیزن ہے, وہ اوکیزن ایسا بھی ہے کہ آپ ایک خاص حد سے زیادہ سختی بھی نہیں کر سکتے ہیں. مطلب لوگ خوشی کے لیے نکلے ہوتے ہیں, اب اس جگہ پہ ایک سین بنا کے ان کو مطلب ہے کہ سختی کرنا یا میں کہتا ہوں بند کرنا یا مارنا, وہ بھی ذرا تھوڑا سا. کبھی کبھی آپ لوگوں کے چہرے پہ بھی مسکراہٹ آ جاتی ہے, کر کیا رہے ہیں, میں نے پکڑی کس چیز پہ. دیکھیں جی, میں آپ کو بتاؤں, یہ جس طرح آپ نے بتایا نا موٹر سائیکل والوں کو, بلیو می, ان کو جب یہ ون ویلنگ کرتے ہیں یا جس قسم کا کام کرتے ہیں, اور یہ میں نے پریکٹیکلی خود دیکھا ہے, ایسے موقع پر ان کو روکنا یا ان کو ہاتھ دینا, it can be dangerous as well. وہ جس طریقے سے جا رہے ہیں, slight mistake and they are gone. تو اس میں تھوڑا سا یہ ایک بیلنس کا ایلیمنٹ رکھنا ہمارے لیے بھی مشکل ہوتا ہے. مطلب وہ جس طریقے سے ابھی اگر آپ نے کبھی اسلام آباد ایکسپریس وے پہ ٹریول کیا ہو, وہ جس طریقے سے یہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں, ایسے موقع پر اس کو روکنا اٹ سیلف بھی ڈینجرس ہو سکتا ہے, ایک موب ہو سکتا ہے. مطلب ایک اتنی تیز طریقے سے, اتنی ریش طریقے سے گاڑی چلا رہا ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کو ایبرپٹلی روکنے کی کوشش کرتے ہیں, اس حادثے میں گر بھی سکتا ہے. بالکل ایسا ہی. تو یہ ایک بڑا ڈیلیکیٹ اور بڑا ڈفرینٹ قسم کا, ڈیفیکلٹ قسم کا ایک کام ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. تو اس میں یو ہیو ٹو کیپ اے بیلنس, تھوڑی سختی, تھوڑا سا تھوڑی سخت, تھوڑی سی نرمی. اب لاسٹلی سر, جو خواتین ڈرائیورز ہیں, آپ تو بہت اچھا ڈرائیو کرتی ہیں ماشاءاللہ, لیکن کیا ساری خواتین اچھا ڈرائیو کرتی ہیں؟ جی اگر آپ میری ذاتی رائے پوچھیں تو پاکستان میں تو خواتین بالکل اچھا ڈرائیو نہیں کرتی ہیں. یعنی میں خود بھی اس روڈ پہ ڈرائیو کرتا ہوں, اور اکثر اوقات ایسے ہوتا ہے when you feel a problem going ahead of you, وہ نہ کسی کو راستہ دے رہا ہوگا, وہ پورا ٹریفک کنجیشن, تو the moment you cross it and when you see, تو آپ کہیں گے اس میں خاتون ہی بیٹھی ہوتی ہے. آج بار چاہے یہ نہ ہو کہ پلے کارڈ ہو, ہماری روڈ ہماری مرضی, ہماری گاڑی ہماری مرضی. یعنی دیکھیں جس جگہ پہ اور لوگوں کے رائٹس وائلیٹ ہوتے ہیں, then one should be careful. نہیں, میرے ساتھ 2 دفعہ ایسا ہوا ہے کہ مجھے کسی نے صبح آفس آتے ہوئے بہت زیادہ تنگ کیا. اچھا جب میں نے مڑ کے پیچھے دیکھا نا, تو واقعی خاتون ہی بیٹھی ہوئی تھی. پھر مجھے ترس آیا سر اس کے اوپر. نہیں ایکچولی وہ نا لرنر تھیں, اور نا ان کی گاڑی کے پیچھے لکھا ہوا تھا
और साइन था। हाँ बिल्कुल ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू का ज़ाहिर है। ये बेसिकली सेगमेंट हमने इसलिए किया था कि हम सब की एक अवेयरनेस भी हो कि कितना ज़रूरी है। उसमें सिर्फ एक जुमला है कि सर ने जिस तरह कहा ना बाइकर्स का चालान करना बड़ा मुश्किल है, तो मेरा ख्याल है वो नौबत ना आए चालान क्योंकि इनका करने बस की। नहीं चलता मेरा जुमला आप लोगों के बारे में कि सुराख में से भी निकल जाए शुएब, इनका ये वाला हाल ठीक है, तो पुलिस वाले उनका चालान ना करे, अगर माँ बाप उनका चालान करे, घर बिठा ले उनको कि ये बाइक को रॉकेट क्यों बनाया भाई। चलें एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, वापस आएंगे, साथ रहिए। यहाँ पर लोगों के लिए खाने का इंतज़ाम है, इसके अलावा सोने के लिए इंतज़ाम है। जिनके रिश्तेदार हॉस्पिटल में होते हैं उनको रात गुजारने के लिए जगह चाहिए होती है। आवाम बस सो जाता है घर की तरह। प्राइम मिनिस्टर साहब की टीम है, हम उनके साथ जो है वो पाँव से पाँव मिलाकर चल रहे हैं और उनके विजन को अच्छी तरह समझते हैं। अब तो नई पनाहगाहों का सिलसिला भी चल पड़ा है, तो इस्लामाबाद की हद तक CDA ने हमें 4 प्लॉट्स दिए हैं जहाँ पे 4 नई मॉडल पनाहगाहें बनाई जाएंगी। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। जी वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको फिर से खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले भी सेगमेंट बड़ा ही जानदार और बड़ा अच्छा रहा, बहुत कुछ आपको सीखने का मौका मिला, लेकिन ब्रेक के बाद भी हमें और आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। आ गई हैं। हाँ बिल्कुल, खवातीन हमारे हवाले से क्या कहा गया है कि हम अच्छी ड्राइव नहीं करते, लेकिन उसके अलावा मैं हमेशा आप लोगों से एक बात कहती हूँ कि सुबह पाकिस्तान एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहां पर आप अपने उन दोस्तों से मिल पाते हैं कि जिनसे काफी अरसे से मसरूफियात की बिना पर आप नहीं मिल पाते हैं। तो मेरे लिए ना सिर्फ एक दोस्त की हैसियत रखती हैं, बल्कि उनके लीजिए कि बड़ी बहनों की तरह भी है। अनिका निसार साहिबा, नाम अक्सर आपने सुना होगा। बड़ी कौन है? नहीं, मैं बड़ी हूँ। ये आवाज आना शुरू हो गई है। अनिका निसार हमारे साथ मौजूद है, 12 साल से मीडिया इंडस्ट्री से वाबस्ते और माशाल्लाह हमने बहुत सारी जगहों पर बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हुए देखा और बड़ी जानदार और बड़ी दबंग आवाज है इनकी। अनिका कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग। ड्राइव करके आई हैं? बिल्कुल, और मैं थोड़ी देर पहले सुन रही थी आपके मेहमान क्या फरमा रहे थे और मैं सोच रही थी सबसे ज्यादा मसला जो होता है वो तो बाइकर से होता है, और बाइकर खवातीन तो होती नहीं है। तो अगर खवातीन भी होती हैं, बहुत रेयर। हमारे यहाँ भी बहुत सारे इश्यूज ऐसे हैं जो जवाब देते हैं ना कि वो कहते हैं कि खवातीन अच्छा ड्राइव नहीं करती। तो आप बताएंगे ये खातून को एज अ ड्राइवर किन मुश्किलात का आई सामना थिंक करना बहुत पड़ता सारी खवातीन हमारी इसमें मैटर करता है कि आपकी ब्रॉटअप किस तरह से। अगर आपको छोटे होते से बहुत सारी चीजों पे रोका टोका गया है तो आप जब सड़क पर आएंगे तो आप बहुत ओवर कॉन्शियस होंगे। हमारे यहाँ खवातीन को अक्सर बचपन से इतना रोका टोका जाता है कि बड़ी ओवर कॉन्शियस होती है सड़क पे। अब मेरे जैसी कोई खातून हो जिसको कभी रोक टोक ना हुई हो, जिसको हमेशा से इनकरेज किया गया हो, लेकिन
مجھے ہمیشہ یہ کہا گیا کہ آپ بڑے لڑکوں کی طرح ڈرائیو کرتے ہو. مجھے یہ چیز بڑی عجیب و غریب لگتی ہے کہ what do you mean, پرسنالٹی ہو سکتی ہے, آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ لڑکوں کی طرح ڈرائیو کرتی ہیں, آپ لڑکیوں کی طرح ڈرائیو کرتی ہیں. there are men who drive crazily, I'm sorry, بٹ بہت بری ڈرائیونگ ہوتی ہے. جس نے برا ڈرائیو کرنا ہو تو برا ڈرائیو کرتا ہے. اس میں خواتین مرد مجھے لگتا ہے وہ تھوڑی دیر پہلے مجھے لگتا ہے کہ جو ابھی کچھ دنوں میں آنے والا ایک وہ عورت مارچ ہے نا 8 مارچ کا, اس میں ایک پلے کارڈ ایسا بھی ہوگا. اور اگر میں ذرا بھی انکا سے پوچھیں گی بھی کہ کیا وہ اس میں پارٹیسپیٹ کریں گی تو کیا میری ڈرائیونگ میری مرضی کا وہ پوسٹر لے کر کھڑی ہوں گی, ٹھیک ہے, یا پھر اس کے برعکس وہ ہو سکتا ہے اپنا راکٹ گھر میں رکھو, اپنا بائکر گھر میں رکھو, میں ڈرائیو کروں گی, ایسے پوسٹر ہوں گے. تو یہ نیور نو کہ ہمیں ایسے پوسٹرز دیکھنے کو ملیں گے. لیکن چونکہ آج ہم بات اس سے پہلے کر رہے تھے ڈرائیونگ کی, لیکن اب چونکہ بات ہو رہی ہے ایک ایسی جرنلسٹ لڑکی سے, لڑکی میں کہہ رہا ہوں, میں نے تو کہنا چھوڑ دیا خاتون, میں نے کہا یہ ہراسمنٹ کا کیس ہو سکتا ہے. لڑکی ایکچولی آئی تھنک یہ تو رسپیکٹ کا ایلیمنٹ آپ کے دل میں ہوتا ہے, لیکن خاتون اور جینٹلمین اٹس بیسکلی لیڈیز, یو نو. لیکن میں نے سوچا اس بار میں عورت مارچ پہ جاؤں گا, میں پہلا سوال کروں کیا آپ ایک عورت ہیں, اس نے کہا کہ میں بولوں گا آپ ایک لڑکی ہوگی کہ لڑکی ہوں, پھر آپ عورت مارچ کیوں کر رہی ہیں, آپ لڑکی مارچ کیوں نہیں؟ اسٹرینجلی آئی ہیو نیور بین ٹو عورت مارچ. میں کبھی گئی نہیں, میں جا کے کبھی پلے کارڈز نہیں پکڑے. لیکن مجھے یہ چیز بھی عجیب و غریب لگتی ہے کہ اگر آپ بالکل کہیں کہ عورت مارچ بالکل خراب ہے, اگر وہ کسی کے رائٹس کے لیے وائس ریز کر رہی ہیں تو وائی ناٹ. ہمارے یہاں بہت ساری خواتین ہیں جن کے حقوق سلب کیے جاتے ہیں, اور اگر دوسری خواتین جن کو ان کے حقوق مل رہے ہیں وہ ان کے لیے آواز اٹھا رہی ہیں تو اس میں کوئی بری بات نہیں. بالکل. لیکن اچھا انیکا, یہاں پہ نا بہت سارے کوشچنز یہ بھی آ جاتے ہیں کہ مطلب ان کے کیا آپ کو ریاست پورے حقوق نہیں دے رہی, کیا وجہ ہے آپ عورت مارچ کی طرف نکل رہی ہیں, اس پہ آپ کی اپنی رائے ذاتی طور پر کیا ہے؟ دیکھیں ذرا ریاست پورے حقوق دے رہی ہے بیکاز ہمارے آئین اور قانون کے اندر حقوق سارے ہیں. مسئلہ وہاں آتا ہے جب وہ قوانین امپلیمنٹیشن کی طرف آتے ہیں, اور اس کے اندر خواتین کے حقوق زیادہ اس لیے سلب کیے جاتے ہیں کیونکہ ہم صرف اسلام کو فالو نہیں کر رہے, ہم اپنے کلچر کو ساتھ بیچ میں لے کر آ رہے ہیں. اور اس کلچر کے اندر انڈیا کا جو ہندو کلچر ہے جس کے اندر خواتین کو ستی بھی کر دیا جاتا تھا, اس کا ایلیمنٹ بھی موجود ہے. سو اس لیے ہم لوگ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم لوگوں کو یہاں خواتین کو اور ایون غریبوں کو پورے حقوق مل رہے ہیں. قانون آئین آپ کو حقوق دے رہا ہے, آرٹیکل نمبر 9 سے لے کر آگے آن ورڈ سارے آرٹیکلز کے اندر آپ کو حقوق مل رہے ہیں. لیکن بات یہ آتی ہے کہ امپلیمنٹیشن معاشرہ آپ کو وہ حقوق دے رہا ہے, کیا آپ کے گھر کے اندر, اور اس کے اوپر سپریم کورٹ بھی بات کر چکی ہے, اس کے اوپر ہمارے گورنمنٹ بھی بات کرتی رہتی ہے, صدر پاکستان بڑی بات کرتے ہیں اس کے اوپر کہ کیا خواتین کو جب انہیریٹنس دینی ہوتی ہے تو اس کے معاملے میں ہمیں اسلام یاد آتا ہے یا نہیں آتا. بہت سارے ایسے مسئلے ایسے ہی ہے. اور اچھا وہاں پہ نا کچھ گھروں میں یہ بھی رائے پائی جا رہی ہے کہ اس قسم کی پڑھی لکھی خواتین جو ہیں وہ ریبیلیس کا ایک کردار ادا کر رہی ہیں, باقی جو گھر میں رہنے والی بچی ہیں ان کو بہت زیادہ جو کہتے ہیں نا کہ ان کے اندر یہ ورغلا رہی ہیں کہ انہیں کس طریقے سے اپنے حقوق کے لیے بات کرنی ہے. اچھا دیکھیں, there are two types of women. ایک وہ جو ود ایجنڈا ہے, اور ایک وہ جو واقعی میں حقوق کے بارے میں اپنی آواز بلند کر رہی ہیں. جب آپ سپرنگ کو دبائیں گے تو ایک موقع ایسا آئے گا کہ سپرنگ اچھلے گا. جب آپ نے خواتین کو بہت دبا دیا تو ایک موقع ایسا آئے گا کہ وہ اپنی آواز بلند کریں گی. تو میں وہ ایجنڈا والی خواتین کو چھوڑ کے جو خواتین باقاعدہ حقوق بلند کر رہی ہیں, میں ان کو یہ سمجھتی ہوں کہ ان کو اتنا دبایا گیا نا کہ اب ان کی بس ہو گئی, اب وہ اس لیے باقی سب کے لیے بھی آواز بلند کرنے کی کوشش. What do you mean ایجنڈا؟ دیکھیں بہت ساری خواتین ایسی ہیں جو کہ پاکستان کا نام خراب بھی کرنا چاہتی ہیں. بہت سارے ایسے حقوق ہیں جو ہمیں یہاں ملتے بھی ہیں, بہت سارے ایسے معاملات ہیں جو کہ یہاں نہیں ہوتے لیکن پھر بھی اٹھائے جاتے ہیں یا اس کو بہت بڑا کر کے بتایا جاتا ہے, تو وہ والی خواتین ذرا ہوتی ہیں. Do you mean فنڈڈ ہوتا ہے کچھ ایک معاملہ؟ لیکن میں کسی کے اوپر بھی کوئی بلیم نہیں لگاؤں گی. میں ایجنڈا اس کو کہتی ہوں جو کہ بہت ساری انٹرنیشنل آرگنائزیشنز آپ کو پاکستان کے وہ رخ جو کہ صرف خراب ہیں ابھارنے کے لیے فنڈ کریں یا سپورٹ کرتی ہیں. تو وہ ایجنڈا ڈریون ہے, فنڈنگ ہو گئی. میں عورت مارچ کو نہ جانتی ہوں نہ میں کبھی گئی, اسی لیے میں یہ نہیں کہوں گی کہ وہ فنڈڈ ہے یا نہیں فنڈڈ ہے. آئی ول ناٹ کامنٹ آن دیٹ. ایجنڈے والی بات ابھی وہیں کی وہیں ہے. پھر بہت ساری خواتین ہیں لیکن میں عورت مارچ کو فنڈڈ یا نان فنڈڈ نہیں بولتی. ٹھیک ہے, عورت مارچ نہیں, بٹ آپ کو لگتا ہے ایسے معاملات سم ہاؤ کہیں نہ کہیں سے ہمارے یہاں بہت ساری این جی اوز بند ہوئی ہیں جب سے. ہمارے یہاں بہت ساری این جی اوز کے بہت سارے ایجنڈاز تھے جن کو بند کیا گیا, انٹرنیشنل آرگنائزیشنز تھیں جن کو ہماری سیکیورٹی فورسز نے بعد میں بند کیا. وہاں سے بہت سارے حساس جگہوں کے اداروں کے جو نقشے ہیں وہ بھی ملے. سو یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, بڑی اچھا انیکا, آپ چونکہ ماشاء اللہ کرنٹ افیئر ہوسٹ بھی ہیں اور کافی ٹائم سے آپ اس چیز کو کنٹینیوٹی
पार्टी में लेकर चल रही हैं। कल एक लॉ पास हुआ, सदारती ऑर्डिनेंस हमने देखा फेक न्यूज़ के हवाले से, और दूसरा ये भी पीका एक्ट, और दूसरा ये भी उसमें आ रहा है कि अब जो रियासत के खिलाफ आवाज़ बुलंद करेगा, रियासती इदारों को पामाल करेगा, उसके अलावा अब जो सज़ा का तयन है वो 3 से 5 साल तक का बढ़ा कर दिया गया है। अब बतौर तजियाकार भी आप शरीक होती हैं, इसको किस तरह से आप इस पे एनालिसिस देंगे अपने? देखिए, फेक न्यूज़ एक ऐसा नासूर है, गैंग्रीन है, जो कि सिर्फ हमारे यहाँ नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर फैला हुआ है। और इसको केटर करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि आप फैक्ट चेकिंग, ऑल्ट न्यूज़ टाइप चीज़ अपने मुल्क के अंदर लेकर आएं, और फैक्ट चेकिंग के लिए सहाफ़ियों को इतना ज़्यादा ट्रेन कर दें कि उन लोगों को फेक न्यूज़ के लिए फॉल ना करना पड़े। अभी पिछले दिनों एक फेक ट्विटर अकाउंट था, एक गवर्नमेंट के एक शख्स का ही था, मुज़म्मिल असलम। वो बहुत सारे चैनल्स ने उसके ट्वीट को पकड़ा और बाकायदा न्यूज़ बनाकर पेश कर दिया, अखबार में छाप दिया अनीका, और ऐसा अखबार जो कि बहुत नामी ग्रामी पर छाप दिया। सो इस तरह के मामला तो हैं, लेकिन उसके लिए हम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि हम लोगों के जर्नलिज्म के अंदर ट्रेनिंग, हम लोगों के जर्नलिज्म के अंदर कितनी रिगरसली एडिटोरियल पॉलिसीज को चेक किया जाता है। मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा जरूरी ये है वो। लेकिन उसके साथ साथ सजा की जहां बात आती है तो वो फिर होता है कि क्या ये सजा सिर्फ गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज बुलंद करने की बात होगी या रियासत, क्योंकि गवर्नमेंट इज अ सेपरेट थिंग, स्टेट इज अ सेपरेट थिंग। जब स्टेट की बात आती है तो फिर मामला अलग। यहाँ तो एक शख्स की डेफिनेशन आ गई है ना निका, इसको एक्सप्लेन कर दिया गया कि वो अब सिर्फ एक इदारा नहीं है, वो एक शख्स भी हो सकता है, वो इमरान खान साहब भी हो सकता है, वो ऑपोजिशन का कोई रहनुमा भी हो सकता है। इसके ऊपर बहुत सारी आवाजें बुलंद होंगी और आप बुलंद होते हुए देखेंगे भी, इसलिए क्योंकि शख्सी बुनियाद के ऊपर आप किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, या आप उसकी कुर्सी जिस इख्तिदार की कुर्सी पे वो बराजमान है उसको आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। दीज आर टू डिफरेंट। अच्छा, कल मरीम बीबी ने, मरीम नवाज साहिबा ने एक ट्वीट की जिस पर खासा उन्हें बैश भी किया गया। उन्होंने कहा कि ये आप, मैं बता रही हूँ पहले से, कि आपके अपने गले भी पड़ सकता है। एक तज्जियाकार और एक सहाफ़ी के तौर पर आपको लगता है कि वाकई ये पड़ सकता है गले पीटीआई गवर्नमेंट? देखें, जब भी कोई लॉ आता है और अपनी हुकूमत के अंदर लॉ पास किया जाता है तो आपने कभी ना कभी ऑपोजिशन में जाना होता है। बिल्कुल ऐसे ही। और अगली हुकूमत आती है तो वो उसको मिसयूज भी कर सकती है, तो देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन यही बात पीएमएलएन के लिए या पीपल्स पार्टी के लिए भी सच है कि अगर उन्होंने कोई कानून अपनाया या कानून लेकर आए तो वो उनके गले भी पड़। उसी तरह से जैसे चेयरमैन नैब अपॉइंट तो पीएमएलएन ने किया था, उनकी गवर्नमेंट ने किया था, लेकिन गले भी अब उन्हीं के पड़ गया। तो इस तरह के मामला तो होते हैं फिर इस तरह के कामों के अंदर। मैं फिर आऊंगा शख्स वाले मामले पर। आपको लगता है नहीं का कि ये जो हम एक शख्स को डिफाइन कर रहे हैं, जिस तरह आपने कहा ना वो शख्स और कुर्सी वाला मामला, लेकिन क्या ये ज़रूरी नहीं था कि अगर कोई शख्स, वो एक एनालिस्ट हो, वो एक जर्नलिस्ट हो, वो एक यूट्यूबर हो, अगर वो एक इल्ज़ाम लगा रहा है, उसमें ज़ाहिर है हमारे पास बड़े एग्जाम्पल्स हैं कि बड़े बड़े नाम हैं जो जिसमें जो दिल आया बोल दिया और बाद में कहा कि मुझे ऐसा लगा। अब ज़ाहिर है उसमें फिर सवाल तो होना चाहिए कि भाई आपने ये बात जो की है बेबुनियाद क्यों? देखिए, इसके लिए हमारे पास ऑलरेडी लाइबल और डिफेमेशन के कवानीन मौजूद हैं, और उसको लेकर आप अदालत के अंदर जा सकते हैं कि इस शख्स ने मुझे डिफेम करने की कोशिश की है, या लाइबल का केस कर सकते हैं। ये कवानीन ऑलरेडी मौजूद हैं पाकिस्तान के नहीं थे पहले। देखिए, स्पेशल कोर्ट्स नहीं होंगे लेकिन हमारी अदालतें जरूर थी। वो अलग बात है कि हम लोगों के जस्टिस सिस्टम को वैसे स्पीडी होने की जरूरत है, वो ओवरऑल स्पीडी होने की होने की जरूरत है, और अगर वो स्पीडी नहीं होता तो ओवरऑल सोसाइटी के अंदर बहुत सारे मामला ऐसे हैं जो कि आपके सोशल फैब्रिक को ब्रेक करते हैं। सो ओवरऑल द जुडिशियल सिस्टम वी नीड टू फैशन इट अप, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पहले कोई कानून मौजूद नहीं था। बहुत सारे ओवरलैपिंग कवानीन है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि मैं एक सुप्रीम कोर्ट के वकील की बेटी भी हूँ तो अक्सर हम लोग ये चीज़ें डिस्कस करते रहते हैं घर के अंदर। बहुत सारे ओवरलैपिंग कवानीन है, लेकिन मामला फिर वहीं आता है जो मैंने बहुत शुरू में बात की थी कि इम्प्लीमेंटेशन कितनी। बात फिर वहीं पर आके रुक जाती है। ऐसा कुछ आपकी ज़ाती ज़िंदगी थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं, आपकी पर्सनल लाइफ को। अनिका माशाल्लाह 23 मार्च की परेड को भी होस्ट करती रही है। मैं इसमें कहने लगी अनिका माशाल्लाह 23 इयर्स की हो गई हैं। तो मुझे ये बताइए, हालांकि 19 साल की लग रही है, यंग माशाल्लाह, क्योंकि बड़ी यंग एज में आपकी शादी होगी और बड़ी प्यारी सी बेटी भी आपकी। इतनी एज में भी शादी नहीं है, 25 साल की एज आई थिंक नॉर्मल होती है। लेकिन हमारे यहाँ आजकल 25 साल की उम्र में उस तरह से शादी हो नहीं रही, वैसे नहीं हो रही तो बस हमारी भी इसी उम्र में हो गई थी, सिर्फ तेरी नहीं हो रही। नहीं, बाय चॉइस खवातीन बराए रिश्ता हम बता रहे कि ज़रिया इज टर्निंग 25। खवातीन करियर ओरिएंटेड जरा ज्यादा होगी, मुझे ऐसा आके अब फील होता है। देखिए, आपको डेस्परेट नहीं होना चाहिए कि आप शादी हो जाए, बस शादी हो जाए। शादी इज नॉट द एंड ऑफ द लाइफ, दैट इज अ फेज ऑफ लाइफ।
that is not the goal of life. اگر کسی کی ہو رہی ہے, کسی کو اچھا شخص مل گیا, اللہ تعالیٰ نے جو اس کے لیے چوز کیا ہوا ہے, کیونکہ جوڑے آسمانوں میں بنتے ہیں. He is such a nice guy. الحمدللہ, I am very lucky. I am very خوش رکھے. یہ بالکل درست بات آپ نے کی کہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ سوسائٹی کے پریشر پہ آ کر آپ کہیں جب شادی کرنی ہے, کوئی ایج ڈیفائن نہیں ہے شادی کی, کسی وقت بھی. اور یہ بھی آپ کو عورت مارچ میں آنے والے دنوں میں سننے کو ملے گا, اور جس پہ واقعی بہت اچھے میں ہم لوگوں نے لاسٹلی بھی بڑے اچھے کامنٹس دیکھے تھے کہ 25 از مائی ایج. یہ کوئی کیا کہتے ہیں بریکٹ نہیں ہے کہ یا یہ اس چیز کا موازنہ نہیں ہے کہ میری شادی ہوئی ہے. دیٹ از اونلی مائی ایج. آپ اس کو کمپرومائز نہیں کر سکتے. ہاں, کوشچن میں صرف آ رہی تھی کہ کیا اپ کمنگ 23 مارچ پہ ہم آپ کو دیکھیں گے؟ probably not. Most probably not. ابھی تک کوئی چیز بیکاز یہ ایک بہت اس سے پہلے ریہرسلز ہوتی ہیں. جو چیز 23 مارچ پہ آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہے, یہ صرف 23 مارچ پہ نہیں ہوتی, بلکہ جس سال میں نے یہ پریڈ کو کمنٹری کرنی تھی, اس سال میری بیٹی کو مجھے بہت سارے معاملات کو obviously as a mother you have to take care of a lot of things, مجھے بہت دیر تک چھوڑنا پڑتا تھا. وہ ایک جو ورکنگ وومن مدر گلٹ ہوتی ہے نا, وہ بہت سیویئر ہو جاتی ہے. so probably not. سوچا تھا واقعی ایسا ہی ہوتا ہے. سوچا تھا کرنٹ افیئرز, اینکرنگ, ہوسٹنگ کی طرف. میں تو چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کر رہی تھی, میں تو پیور فائنانس کی بندی تھی, اکاؤنٹنگ, کیلکولیٹر, تو میں تو اس فیلڈ میں لائی. جرنلزم چوز می, آئی ڈڈنٹ چوز جرنلزم. I was brought into this profession. ایک چینل ہوا کرتا تھا بڑا نامی گرامی, بزنس کا چینل ہوتا تھا پاکستان کا. They said کہ آپ آ کے ہمارے شو پہ مطلب ہمارے چینل پہ شو کریں. I was like, this is not my field. ہم آپ کو آپ کی فیلڈ کا شو دیں گے. تو آئی اسٹارٹیڈ فرام فائنانس. میں نے شروعات جو تھی وہ فائنانس کے پروگرام سے کی تھی, اس لیے اکانومی کے اوپر کو مجھے الو نہیں بنا سکتا. یہ تو آپ نے اچھی ہنٹ بھی دے کہ آئندہ اکانومی میں آپ لیا کریں گے. ایگزیکٹلی, آپ کے پاس ویسے حکومت کتنے سارے لوگ ہیں, آپ کو میری کیا ضرورت ہے؟ حکومت سے سوال بھی تو کرنا ہے, سوال بھی کرنا, اور پھر اس پہ ذرا لوگوں کا کوشچن آتا ہے آپ نے تو حکومتی تجزیہ کار کو لے لیا ہے, آپ نے تو یہ کر لیا. آپ کے بارے میں مطلب ایک نیوٹرل, کیونکہ بہت سارے صحافی ہمارے ایسے, بلکہ میں آپ سے کمنٹ بھی لینا چاہوں گی, آپ کو لگتا ہے نہیں کہ ہمارا میڈیا بھی دو دھڑوں میں تقسیم ہو گیا؟ ایسا ویسا ذرائع شدید قسم کا. اور یہ شاید اس لیے بھی ہو گیا کیونکہ آپ کو سوشل میڈیا پہ ٹریکشن ملتی ہے, آپ کو میڈیا کے اوپر سپورٹ ملتی ہے. آپ کسی ایک سائڈ پہ ہو جائیں بہت آسان ہے, میرے لیے بھی بہت آسان ہے, کیونکہ مجھے لوگ کہتے ہیں یار تمہارے فالوورز انکریز ہوں گے, تم کسی ایک سائڈ پر بیٹھ جاؤ, کسی یا تو حکومت کی سائڈ لے لو یا اپوزیشن کی سائڈ لے لو. اٹ از ویری ایزی. لیکن پھر آپ کی آبجیکٹیوٹی کمپرومائز ہوتی ہے. پھر آپ, مجھے نہیں سمجھ آتی آپ رات کو سوتے کیسے ہیں, آپ کو آپ کے ضمیر کو سکون کیسے آتا ہے کہ آپ جو ہیں وہ کسی ایک سائڈ پر ٹلٹ ہو گئے ہیں اور آپ پارٹی بن گئے ہیں پریکٹیکلی. صحافیوں کا یہ کام نہیں ہے, صحافیوں کا کام ہے واٹ, ہاؤ, وین. ہم نے یہ پوچھنا ہے, ہمارا صرف یہ 5 سوال کرنا ہے. بالکل بیسکلی ہماری جاب ہے. ہماری یہ جاب نہیں ہے کہ ہم لوگوں کی اوپینین فارم کریں. یس, ہمارا کام ہے سوال کرنا. لیکن انیکا, کیا ہمارے اینکر سوال کریں؟ یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں چونکہ ہماری میڈیا انڈسٹری میں ہی ہمارے ہی کچھ چینلز ایسے ہیں جہاں پر اب ہمیں نہ مینیجرز نظر آتے ہیں نہ گیٹ کیپرز نظر آتے ہیں. پتہ نہیں آپ کون سے گیٹ کی بات کر رہے ہیں اور کون سے نمبر گیٹ کی بات کر رہے ہیں, لیکن خیر اس سے آگے بڑھ کے یس, ہمارے یہاں ایڈیٹوریل پالیسیز بھی بہت زیادہ خراب ہو گئی ہیں. آئی ایم لکی دیٹ آئی ایم ورکنگ فار این آرگنائزیشن. خراب کہا, ورنہ میں کہتا کہ مس ہو گئی ہیں. نہیں, میں مس نہیں بولوں گی, کہیں نہ کہیں ہے, لیکن وہ ٹلٹ کے ساتھ ہے. آئی ایم لکی ٹو بی ان این آرگنائزیشن جی ٹی وی جہاں ایڈیٹوریل فریڈم کے ساتھ ساتھ نیوٹرالٹی اور آبجیکٹیوٹی کے اوپر بڑا زور لگایا جاتا ہے. کسی سائڈ پر نہ جانے کی تلقین بھی کی جاتی ہے, اینڈ دیٹ از ایگزیکٹلی وائی آئی ایم ویری کمفرٹیبل دیئر. کیونکہ میرے لیے سب سے زیادہ ضروری میری جرنلسٹک رسپانسبلٹیز ہیں. چینل کا نام, چینل کا سائز, دیز تھنگز ڈونٹ میٹر, اسپیشلی جب آپ پروفیشنل جرنلسٹ ہو, پھر یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی ہیں آپ کے لیے. سو یس, ہمارے یہاں چینلز بھی دھڑوں میں بٹ گئے. دس از ایگزیکٹلی وائی وہ ٹرکل ڈاؤن افیکٹ آیا ہے اور وہ جرنلسٹ کو بھی اس طریقے سے بٹنا پڑا. بٹ اگر انہوں نے اپنی نوکری رکھنی ہے, اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو واقعی میں ضرورت ہے, بہت سارے پالیسی کو لے کے چلنا پڑتا ہے. ایگزیکٹلی, جب آپ کی یہاں تک ایک معاملہ ہے کہ جب آپ ایک نیوز اینکر کی ہائرنگ کر رہے ہیں نا, اکثر چینلز میں نے بھی کام کیے, بلیو می, میں نے جا کے خود پوچھا ہے پینل پر, بھائی ہماری پالیسی کیا, بتا دو. پتا چلے آپ نے حکومتی شخصیت کو لیا ہوئے, اپوزیشن کو لیا ہوئے, سوال آپ نے کچھ ایسے بولے پہ پیچھے سے آواز آتی, نہیں پوچھنا تھا, نہیں کرنا تھا. اس طرح کے بھی سوالات کانوں میں ہم نے سنے ہیں. ایک اہم معاملہ سے ٹویٹر پر جو کہ کافی عرصے سے گردش کر رہا ہے, خواتین کو بڑا کرٹیسائز کیا جا رہا ہے, انفیکٹ کریکٹر اسیسینیشن کی جا رہی ہے. یہاں پر آپ کس کو قصوروار سمجھ رہی ہیں؟ اس موب کو سمجھ رہی ہیں جو کہ ان پر اٹیک کر دیتا ہے؟ یہاں پر انڈیویجولی خواتین کی بھی کچھ رسپانسبلٹی ہے؟ دیکھیں, خواتین کی جو بھی رسپانسبلٹی ہو, آپ ان کے پروفیشن کو کرٹیسائز کریں اور کھل کے کریں. جس طرح آپ مردوں کو کرٹیسائز کرتے ہیں ویسے ہی کریں. لیکن کسی بھی خاتون, چاہے وہ گھر پہ بیٹھی ہوئی خاتون ہو,
چاہے وہ فرسٹ لیڈی ہوں، چاہے وہ اپوزیشن کی خاتون ہو، چاہے وہ کوئی اینکر پرسن ہو، آپ ان کے کیریکٹر پہ، آپ ان کی ذاتیات پہ، آپ ان کی پرسنل لائف میں کیا چل رہا ہے، ان چیزوں پہ کامنٹ مت کریں، کیونکہ پھر آپ میں کوئی فرق نہیں رہے گا ان لوگوں کے کمپیریزن میں جو بالکل ہی ان ایجوکیٹڈ ہیں، جن کو بالکل شعور قریب سے بھی چھو کے نہیں گزرا. تو کسی خاتون کے کیریکٹر پہ بات کرنا یا اس کو تنقید کا نشانہ برائے تنقید بنانا یہ بہت غلط ہے. اور یہاں پر آپ اس چیز کو کس طرح سے جسٹیفائی کریں گی کہ اگر ایک خاتون ہی یا ان کے پروگرام میں ہی اس قسم کی گفتگو چل رہی ہو جو کسی مرد کی کردار کشی کر رہی ہو؟ آئی تھنک کردار کے اوپر کسی کے بھی نہیں جانا چاہیے. آئی ڈونٹ تھنک مرد کا کردار ہو یا عورت کا، لیکن عورت کا کردار ہمارے معاشرے کے اندر ذرا زیادہ حساس بنا دیا گیا ہے. حالانکہ اگر کیریکٹر لیس ہیں تو سارے کیریکٹر لیس ہیں، اور اگر نہیں ہے تو کوئی بھی نہیں ہے. اور کسی کے کیریکٹر کے اوپر بات کرنا ویسے بھی قرآن کے اندر بھی منع کیا گیا ہے. ہم لوگوں کو بہتان نہیں لگا سکتے ہم لوگ کسی کے اوپر، ہمیں گواہی دینی پڑتی ہے، اور اگر گواہی نہیں دی، صحیح آپ نے گواہی سچی نہیں دی تو پھر اللہ کا عذاب اپنے اوپر اتنا پڑے گا. لیکن انیکا جو ذریعہ نے بات کی نا ایک اینکر کی، تو کیا ایک اینکر کی ذمہ داری You have to stop. You have to stop. آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ وہیں کے وہیں فل سٹاپ لگا دیں، بجائے ایسے کہ آپ اور اس کو ایکسپلور کریں. I understand where you're pointing towards and I understand what you're trying to say. ذمہ داری بنتی ہے ہر اینکر کا کام یہ ہوتا ہے کہ کہیں کوئی ادھر ادھر کی بات ہو رہی ہو تو آپ فوری طور پر وہاں فل سٹاپ لگائیں. لیکن اکثر اوقات ہمارے یہاں ایسا نہیں کیا جاتا، اور وہ ریٹنگ کی بنیاد پر نہیں کیا جاتا، بیکاز کسی طریقے سے ریٹنگ آ جائے یا کسی طریقے سے آپ کا شو جو ہے وہ وائرل ہو جائے. یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم لوگوں کو ریٹنگ سے ہٹ کے کوالٹی کانٹینٹ کی طرف، نہیں تو ریٹنگ کے لیے تو بہت ساری چیزیں آپ ٹی وی پہ دکھا سکتے ہیں جو کہ بالکل نازیبہ ہوں گی، لیکن ہمیں صرف ریٹنگ کے پیچھے نہیں جانا. تھوڑی عقل و فہم کے ساتھ چل کے، تھوڑے اپنے معاشرے کو، اپنے مذہب کو دیکھ کر، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے اندر کے ضمیر کو دیکھ کر، اگلے پر کسی طرح کا ایسا الزام لگانا جو کہ پروو نہیں کر سکتے آپ. I think that is a time. اور یہ اس میں جیسے آپ نے کہا نا کہ ہم معاملے کی طرف ہم معاملے کو ڈسکس کر رہے ہیں، کسی ذاتی شخصیت کو ہم ڈسکس نہیں کر رہے، کیونکہ صرف کوئی ایک خاتون ہی، ہم نے اپنی میڈیا انڈسٹری میں جن کو ہم نے اپنا گرو مانا، جن کے کالمز پڑھ پڑھ کے ہم لوگ ذرا بڑے بھی ہو گئے، ہم نے تو ان کالمز میں بھی دیکھا ہے کوئی اگر اسکرین پر بیٹھ کر بول رہے تو کوئی اپنی تحریر کے ذریعے بول رہا ہے. لیکن کسی سے اگر سیکھا بھی ہے ذریعہ، آپ کوئی سینئر ہے بھی تو اگر غلط بات ہے اس کو ہم یہ تو نہیں کہیں گے غلط ہے، وہ چاہے سینئر چاہے وہ جونیئر ہے، جو بھی کرے غلط ہے. نکاح ایک اور معاملے پر آتے ہیں. کیا آپ کو کیا گیا ایک رینڈم میسج، گڈ مارننگ میسج اور تعریف ہراسمنٹ کے زمرے میں آتی ہے؟ دیکھیں کشمالہ طارق صاحبہ کے حساب سے تو آتی ہے. آپ کے حساب سے آتی ہے؟ اچھا، یہ میٹر کرتا ہے کہ کون کر رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ کیوں کر رہا ہے. اگر کوئی آپ کہہ چکے ہیں that I don't want to talk to you and I feel uncomfortable talking to you، تو پھر ہراسمنٹ کے زمرے میں آتی ہے. اور اگر کوئی آپ کو ویسے somebody you know اور آپ کی اچھی بات چیت ہے اس کے ساتھ، مرد خواتین، تو پھر اور اگر وہ آپ کو گڈ مارننگ کہہ رہے ہیں اور اس کے بعد کوئی بات کر رہے ہیں تو اٹس فائن. اچھا، اسی پر ایک بات، کیونکہ آپ نے کہا نا کہ اگر کوئی ذرا رینڈم ہے تو ایک اور معاملہ ہے، اگر کسی کوئی جان پہچانا تو اور معاملہ ہے. لیکن اس میں مجھے یہ بتائے گا کہ یہ کتنا اہم ہے ایک خاتون کے لیے کہ اگر کوئی اسے رینڈم میسج کر رہا ہے یا اسے انکمفرٹیبل کر رہا ہے تو وہ برداشت نہ کرے، بلکہ اسے بتائے کہ یو آر میکنگ می انکمفرٹیبل. یہ کتنا امپورٹنٹ ہے؟ یہ بچپن سے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، لیکن بچپن میں ساری بچیوں کو بتایا جاتا ہے اگنور کر دو، اگنور مت کر. جیسے ہی آپ اگنور کرنا شروع کریں گے تو لوگ اپنے پھر ہاتھ پھیلاتے چلے جاتے ہیں، اور یہی ہمارے معاشرے کے اندر ہے. ہماری ماؤں نے ہمارے بیٹوں کو نہیں روکا، ہمارے بہنوں نے اپنے بھائیوں کو نہیں روکا. یہ آپ نے اتنی پیاری بات کی ہے نا نکاح کہ ماؤں نے بیٹوں کو نہیں روکا، بہن نے بھائی کو نہیں روکا، باپ نے بھی بیٹوں کو نہیں. میں جینڈر اسپیسیفک نہیں کر رہی، آپ کو اپنے بچوں کو بتانا ہے کہ خاتون ہو یا مرد ہو، دونوں کے ایکول حقوق ہیں. دونوں کے حقوق، آپ کے حقوق وہاں ختم ہو جاتے ہیں جہاں آپ کی ڈیوٹی شروع ہو جاتی ہے، اور آپ کی ڈیوٹی ہے کہ آپ کسی کو انکمفرٹیبل نہ کریں، کسی کے حقوق کو سلب کرنے کی کوشش نہ کریں. تو آئی تھنک یہ بچپن سے ہم لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے. ہم لوگوں نے وہ پیرامیٹرز جو ہوتے ہیں نا وہ ڈیسنسی کے، وہ بتائے ہی نہیں. ہم نے بتایا نہیں، ہم نے کہا لڑکا ہے کچھ نہیں ہوتا، ایسے ایج میں تو کرتا ہے، لیکن وہ بڑے ہوتے سب سے بڑی غلطی ہے یہ کہ کہنا کہ لڑکا ہے. اور پھر جب اپنے ہی گھر کی کسی بیٹی کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے تو پھر میں کہتی ہوں وہ تیش اور وہ دیکھنے والا سارا معاملہ ہوتا ہے. پھر بھی بیٹیوں کو کہہ دیتے ہیں کہ تم باہر کیوں گئی، یا بیٹیوں کو کہہ دیتے ہیں کہ تمہارے پاس موبائل کیوں ہے، یا بیٹیوں کو کہہ دیتے ہیں کہ تم نے یہ کیوں کیا. اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو آگے، کیونکہ آپ 50% آبادی کو گھر میں بند کر کے ایکسپیکٹ کریں کہ پاکستان ترقی کرے گا، پاسبل ہی نہیں. آپ نے ورلڈ کو کمپیٹ کرنا ہے تو یو ہیو ٹو گیو کریج ٹو یور ڈاٹرز. ایسے ہی اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میرے ارد گرد جتنی بھی لڑکیاں ہیں، زریاب نوز دیٹ ایز ویل،
اسی لیے وہ مجھے اپنی بڑی بہن کہہ رہی تھی جس پہ آپ کو مسئلہ ہوا تھا. میں ہمیشہ خواتین کو کوشش کرتی ہوں. 19 سال کی اور کیا آپ بڑی بہن رہی ہیں. چلیں میں ذرا نوازی لیکن میں 19 سے بہت بڑی ہوں, ڈبل کر لیں. نہیں اچھا میں نا ان کی بیٹی سے انارا سے بھی ملی ہوئی ہوں. انارا نام ہے نا, انارا ماشاءاللہ بڑا پیارا نام. اتنی ٹاکٹیو ہے وہ شویت, اور کبھی کبھی وہ اتنی امبیرسنگ مومنٹ میں لے آتی ہے نا کہ ہم لوگ ایک جگہ ٹریول کر رہے تھے اور اس نے کچھ اس طرح, کیا واقعہ ہوا تھا ذرا آپ ہی بتائیے. بہت سارے واقعات ہوتے ہیں لیکن وہ والا بتائیے جو گلگت میں ہوا تھا. پتہ نہیں کون سے واقعے کی بات ہے. وہ مما شی ہیز اے بگ نیوز. او یا وہ کوئی ایک شخص تھے, ڈرائیور تھے ہمارے. ڈرائیور. ماما وائی ڈز ہی ہیو سچ اے بگ نوز. انہوں نے بس پیچھے ہو کے سنارا کو کہتا نارا بیٹا 1 منٹ, تو اس کی نظر پڑ گئی اور انیکا بھی وہاں پہ دیکھ رہی ہے, میں بھی دیکھ رہی, پھر انیکا نے بڑا کام ڈاؤن کیا اور اسے بتایا کہ بیٹا یہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. امپورٹنٹ تھنگ از بچے سوال کرتے ہیں, آپ بچوں کو شٹ اپ کال نہیں. اگر بچہ سوال کر رہا ہے تو اس لیے کر رہا ہے بیکاز اس کے ذہن میں آ رہا ہے, آپ بولیں گے خراب بات ہے, غلط بات ہے, چپ کر جاؤ, ایسے نہیں کہتے. نہیں, آپ بتائیں اس کو کہ اللہ تعالیٰ نے بہت مختلف لوگ بنائے ہیں, کچھ سیاہ رنگ کے, کچھ سفید کے ہیں, کچھ براؤن ہیں, کچھ یلو ہیں, ڈفرنٹ رنگ کے لوگ ہیں, ڈفرنٹ سائزز کے ناک ہیں, ڈفرنٹ سائزز کی آنکھیں, ڈفرنٹ سائزز کے منہ ہیں, سب مختلف ہیں. بس پرکھو ان کے دل کے رنگ سے. ایگزیکٹلی سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے, اور ویرائٹی کے اندر, ورسٹیلٹی کے اندر خوبصورتی ہے. اگر ایک ہی جیسے سارے لوگ ہوتے تو ہم تو روبوٹ ہی ہوتے نا. ایگزیکٹلی there would have been no beauty. بیوٹی نہ ہوتی. ایگزیکٹلی. اٹ واز لولی ٹاکنگ ٹو یو نیکا. خوش رہیے, خوش رہیے. بہت اچھا لگا آپ سے ملاقات کر کے. ناظرین وقت اسی طرح گفتگو کرتے کرتے ہو گیا ہے ختم. ملاقات کریں گے نئے مہمانوں کے ساتھ, نئے موضوعات کے ساتھ, اسی طرح سے کچھ کھٹی میٹھی باتیں کریں گے, کچھ ہم تنگ کریں گے, کچھ وہ ہمیں تنگ کریں گے. انیکا نے بالکل نہیں کیا. کل ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.